सावन रुत की पहली बारिश। राहत जबीन। बड़ा सा मगर बहुत पुराना और कतरे बोसीदा सा लकड़ी का गेट अबूर करके गाड़ी सफेद शरीफे और सरू के पेड़ों के दरमियान से गुजरती चली गई। मरियम मुंह खोले इन दरख्तों के पार फैले बाग को देख रही थी। समीना बाजी ड्राइविंग करते हुए कौन सी नसीहतें कर रही हैं, वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। बाग अगरचे बाग की जाहिरी हालत अगरचे अच्छी नहीं थी, मगर बाग तो फिर बाग था। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समीना बाजी ने उसे हवलनों की तरह इर्द गिर्द का जायजा लेते देखकर पूछा। जी। मरियम ने झटपट असबात में जर हिला दिया। शाबाश, इसी तरह रहोगी तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। समीना बाजी मुतमईन हो गई। किस तरह? मरियम के पले तो एक लफ्ज नहीं पड़ा। कुछ सुनती तो ही पड़ता। वो तो गोया कानों में रुई ठूंस से बस देखने में मसरूफ थी, जैसे वो यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए आई थी। अभी क्या कह रही थी मैं तुमसे? समीना बाजी ने हैरत और कदरे नागवारी से उस बेवकूफ़ लड़की को देखा। जी वो तो मैंने सुन लिया है, मरियम ने हवास में आते हुए कहा। सिर्फ सुना है या समझ भी लिया है? समीना बाजी को उससे खतरा ही खतरा था। अगरचे अपनी सहूलत के लिए ले तो आई थी, कुछ उससे हमदर्दी भी हो गई थी। उन्होंने सोचा यूं दर दर फिरने से बेहतर है एक ही जगह टिक जाएगी और उनका हाथ भी बटा दिया करेगी। नज़दीक ही ना सही दूर की रिश्तेदार तो थी। और फिर लड़की ज़ात, हालांकि अम्मा ने समझाया भी था, बेवकूफ़ सी लड़की है और ज़ुबान जैसे कैंची की तरह चलती है। तुम्हारा तो भरा पूरा ससुराल है, कोई गलती कर गई तो सीधा तुम्हारे सर पड़ेगी। मगर उन्हें नया नया हमदर्दी का बुखार चढ़ा था। सोच ले आई, मगर अब सारा रास्ता उसे समझाती आई थी। सड़क के इख्तिताम पर जो इमारत सामने आई थी वो किसी जमाने में सफ़ेद रही होगी, अब तो जैसे धूप में पड़े पड़े पीली पड़ गई थी। जैसे कोई खूबसूरत सी लड़की मेकअप करके धूप में निकल जाए तो सारा मेकअप पसीना बहा ले जाए और खूबसूरत चेहरे पर धब्बे से बन जाए। मरियम अपनी तशबीह पर खुद ही मुस्कुरा दी। अगर इस घर को रंगो रोगन कर दिया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा, मरियम ने सोचा। अब निकलो भी। मरियम चौंक गई। गाड़ी रुक चुकी थी और समीना बाजी बाहर खड़ी थी, जबकि वो अभी तक मुआयने में मसरूफ थी। वो हड़बड़ाकर बाहर निकल आई। 2 सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर था। सीढ़ियों के साथ निचली तरफ गमलों की तवील कितार थी, जिनमें कुछ पौधे बिल्कुल मुरझा चुके थे। जो हरे थे वो भी गर्मी में कुमलाए कुमलाए से थे। कॉरिडोर में सतून के साथ बड़ा सा सफ़ेद गमला था, जिसमें पाम का हरा भरा पौधा था, लेकिन गमला टूटा हुआ था क्योंकि उसकी कमर पर रस्सी बांधी गई थी। गमले के पास ही पेप्सी की खाली बोतल लुढ़की थी। सतून के साथ लिपटी बेल के फूल टूट टूट कर कॉरिडोर के अंदर और बाहर बिखरे थे, मगर मारे गर्मी के चिरमिरा गए थे। और उसके सर के ऊपर झुका शेड भी उन्हीं सुर्ख मगर सूखे फूलों से अटा हुआ था, क्योंकि इमारत के सामने का हिस्सा इसी बेल ने घेर रखा था। कॉरिडोर में 2 जालीदार दरवाजे नजर आ रहे थे। गर्मियों की सुनसान दोपहर और खामोशी में लिपटी ये अजीब सी इमारत। समीना बाजी एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। मरियम भी लपक कर पीछे दाखिल होने लगी कि उन्होंने दरवाज़ा छोड़ दिया। दरवाज़ा बेताबाना उसकी तरफ बढ़ा। वो खुद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी थी अ, तो तसादुम ज़रूरी था। एक लम्हे को तो उसका सर घूम गया, मगर दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर थी। इतनी बड़ी इमारत में अगर समीना बाजी गुम हो गई तो वो उन्हें कहाँ ढूंढेगी? एकदम ही उस पर घबराहट सवार हो गई। अजनबी जगह का एहसास एकदम ही उसके अंदर उजागर हुआ। इस बंगले में तो कोई उसे जानता भी ना था सिवाय समीना बाजी के। एक तो सर चकरा रहा था, दूसरे रोशनी से एकदम अंधेरे में गई तो रास्ते में पड़ी छोटी मेज उसकी लपेट में आ गई। उसने लाख खुद को बचाना चाहा, मगर हाथ बस अंधेरे में लहरा कर रह गए और खुद वो संभलती सोफे पर जा गिरी। सोफे पर जो वजूद ख्वाब वजूद सोफे पर एक ख्वाब वजूद मैं वे ख्वाब वजूद इस नागहानी आफत पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ? कौन है? उफ, वो देख कर चलो मरियम। समीना बाजी ने हाथ पकड़कर उसे खींचा। खजालत से मरियम का बुरा हाल था। उसने लपक कर समीना बाजी का पल्लू पकड़ लिया। वो जो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रही थी, लॉन के दुपट्टे से पसीना साफ करते हुए मरियम ने पलट कर देखा। अंधेरे में डूबा वजूद बुड़बुड़ाते हुए फिर से सोफे पर दराज हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर सामने एक वसी सहन था, जिसके तीन ही तरफ बरामदे थे। उनके पीछे कमरों के बंद दरवाजे थे। एक तरफ 2-3 बच्चों की साइकिलें पड़ी थीं। सामने वाले बरामदे में मोटरसाइकिल खड़ी थी। समीना बाजी दाएं तरफ वाले बरामदे की तरफ मुड़ गई, जहां कैन की 2 सफ़ेद कुर्सियां गर्द से अटी थीं।
یہ میرا پورشن ہے، سمینہ باجی نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ اب کہ مریم نے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے پر بہت احتیاط سے ہاتھ رکھا کیونکہ ان جالی کے دروازوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھلتے اور اگر احتیاط سے بند نہ کیا جائے تو وہ اسی جھٹکے سے واپس آ کر دھڑام سے بند ہوتے تھے۔ شدید گرمی سے اندر آتے ہی ایک دم فرحت بخش احساس ہوا تھا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی اور لائٹیں ساری روشن تھیں۔ دیکھو یہ حال ہے یہاں کے ملازموں کا، اے سی یوں چلاتے ہیں جیسے ان کے باپ ہی بھیل دیں گے۔ لائٹیں بھی ساری جل رہی ہیں اور یہ رانی نہ جانے کہاں دفع ہو گئی ہے، سمینہ باجی نے غصے سے کہا۔ مریم چپ چاپ دوپٹے سے پسینہ خشک کرتی رہی۔ سمینہ باجی نے فریج کھول کر اسکواش کی بوتل نکالی۔ دیکھو ذرا، صبح ابھی میں گئی ہوں، بوتل آدھی بھی ہو گئی۔ انہوں نے بوتل مریم کو دکھاتے ہوئے کہا۔ جی اب وہ اور کیا کہتی؟ سمینہ باجی بوتل ہاتھ میں لے کر دائیں طرف دروازے میں داخل ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑ گئی تھی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل کا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا اور اس سے آگے شاید کچن تھا کیونکہ سمینہ باجی وہیں گئی تھی۔ مریم بیڈ پر بیٹھ کر اپنا پاؤں دیکھنے لگی جو بہت بری طرح میز سے ٹکرایا تھا۔ پاؤں کے انگوٹھے میں سوجن ہو رہی تھی، درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اس وقت وہ اپنے گھر میں ہوتی تو رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی، مگر اب وہ چپ چاپ انگوٹھا دیکھتی رہی۔ تبھی سمینہ باجی شیشے کے جگ میں اسکواش بنا لائی، فریج کھول کر برف کے کیوبز نکالے، انہیں گلاس میں ڈالتے ہوئے مریم کی طرف دیکھا جو اب تک پاؤں کے انگوٹھے کو گھو رہی تھی۔ کیا بہت چوٹ لگی ہے؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں زیادہ تو نہیں، مریم نے پاؤں نیچے اتار کر جوتے میں پھنسا لیا۔ اچھا یہ لو، جتنا پینا ہے پی کر باقی فریج میں رکھ دینا، انہوں نے جگ گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر کہا اور خود بیڈ پر دراز ہو گئی۔ مریم نے شربت پی کر باقی جگ فریج میں رکھا اور گلاس فریج کے اوپر۔ سمینہ باجی نے ناگواری سے فریج کے اوپر رکھے گلاس کو دیکھا، کچھ کہنے کے خیال سے منہ کھولا، پھر خاموش ہو گئی۔ شاید خیال آ گیا ہوگا کہ وہ پہلے دن یہاں آئی ہے ورنہ ایسی بے ترتیبی انہیں سخت ناپسند تھی۔ مریم فریج کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اب کیا کرے۔ تم اب آرام کر لو، بچے تو 2 بجے اسکول سے واپس آتے ہیں، اتنے بجے ہی تمہارے بھائی جان بھی آ جائیں گے۔ جی اچھا، مریم نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا کہ اس وقت وہ خود بھی آرام چاہتی تھی۔ ایسا کرو تم بچوں کے کمرے میں چلی جاؤ، بچوں کو میں آج ادھر سلا لوں گی، پھر دیکھیں گے تمہارا ٹھکانہ کدھر بنانا ہے، سعدیہ باجی نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہاں سے نکل کر ساتھ والا دروازہ ہے، ساتھ میں اٹیچ باتھ بھی ہے، نہانا چاہو تو نہا لینا۔ اچانک انہیں کچھ یاد آیا۔ تمہارا بیگ کہاں ہے؟ بیگ؟ مریم نے دماغ پر زور ڈالا۔ بیگ تو گاڑی میں ہی رہ گیا، وہ شرمندگی سے بولی۔ تم بہت لاپرواہ ہو مریم، سمینہ باجی اب اسے زیادہ کیا کہہ سکتی تھیں۔ آپ شام کو نکال دیجیے گا باجی، ابھی تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اتنی گرمی میں ان کے باہر نکلنے کے خیال سے وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو، میں بھی دیکھوں رانی ارمغان کو کدھر لے گئی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے سائڈ کی دراز کھولی اور ایک ٹیوب نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ پاؤں میں اگر تکلیف ہوئی تو یہ لگا لینا۔ مریم نے ان کے ہاتھ سے ٹیوب لے لی۔ ساتھ والے کمرے میں 2 بیڈ موجود تھے، کمرہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا۔ مریم سب سے پہلے جی بھر کے نہائی، پھر انگوٹھے پر دوائی لگا کر لیٹ گئی تو شاید تھکن کی وجہ سے چند لمحوں بعد ہی نیند آ گئی۔ 3:15 بجے اس کی آنکھ خود بہت کھل گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، ساتھ والے بیڈ پر 2 بہت خوبصورت بچے سوئے تھے، دونوں کی عمریں یہی کوئی 8 یا 6 کے درمیان تھی۔ یہ یقیناً سمینہ باجی کے بچے تھے۔ خالہ بتا رہی تھیں کہ سمینہ باجی کے 3 بیٹے ہیں، لیکن مریم کو ان کے نام یاد نہیں تھے۔ تبھی مریم کو احساس ہوا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اس نے صبح بس ناشتہ ہی کیا تھا، دوپہر کا کھانا راستے میں گول ہو گیا اور اب سپہر کے 3:15 ہو گئے تھے۔ اب کیا کروں، بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے سوچا۔ اب کیا کروں، وہ کچھ پریشان ہو گئی، بھوک تو یوں بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیڈ روم کا دروازہ ہے، یہ ڈرائنگ روم کا اور یہ کچن کا۔ وہ اندازے سے کچن کے سامنے کھڑی تھی، آہستہ سے دروازہ دھکیلا، پھر زور سے، مگر دروازہ بند تھا۔ شاید سمینہ باجی نے اندر سے بند کیا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے، غصے سے وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب اٹھیں گے۔ کچھ لمحے یوں ہی ٹہلتی رہی، پھر وہی اس کی ازلی پارا صفت فطرت ابھر آئی۔ اس سے تو بہتر ہے باغ کا جائزہ لے آؤں، جب یہیں رہنا ہے تو دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ بہت سوچ کر وہ آگے بڑھی، پھر دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ یہاں تو شاید کوئی تھا، لیکن ہو سکتا ہے اب کہیں اور چلا گیا ہو۔ وہ دونوں ہاتھ جالی کے دروازے پر رکھ کر اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا اور کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہے؟ وہی گرجتی ہوئی آواز۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور بگٹڈ بھاگتی دائیں طرف کے کھلے دروازے میں گھس گئی۔ تب یہی احساس ہوا کہ یہ دروازہ باغ میں ہی کھلتا تھا۔ اف خدایا، کیسی ڈراؤنی آواز ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سانس درست کرنے لگی۔
اور گھومتے ہوئے باغ کے سامنے والے حصے میں آ گئی۔ یہیں باغ کی حالت کچھ بہتر تھی، ورنہ ارد گرد تو صرف جھاڑ جھنکاڑ ہی رہ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ اس خوبصورت حصے سے کتنے بے نیاز تھے۔ مریم کو افسوس ہونے لگا، نہ جانے اللہ میاں اتنی خوبصورت چیزیں اتنے بدذوق لوگوں کو کیوں دے دیتا ہے، اور اگر یہ باغ میری ملکیت ہوتا تو یہاں کا رنگ ہی بدل دیتی، چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں بناتی، جھولا ڈالتی۔ یہاں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز خود بہت اگائی ہے، بغیر کسی محنت اور توجہ کے۔ تبھی تو ہر پودا، ہر پرندہ بیزار سا اگتایا سا لگ رہا ہے، درختوں کا رنگ بھی کتنا میلا سا ہے۔ اس سنسان سے پہر میں وہ اکیلی وہاں گھومتی رہی۔ ایک طرف بہت بڑا سا پنجرا تھا جس میں رنگ برنگی چڑیاں اور طوطے تھے، مگر سب خاموش خاموش سے۔ مریم نے آگے بڑھ کر دیکھا، پنجرا بہت گندا ہو رہا تھا، پانی کے کٹورے میں پانی تو تھا مگر گدلا سا۔ مریم نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، دائیں طرف درختوں کے پیچھے اسے نل نظر آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر کٹورا باہر نکالا، نل پر جا کر خوب رگڑ رگڑ کر صاف کیا اور ٹھنڈا پانی بھر کر پنجرے میں رکھ دیا۔ ساری چڑیاں ایک دم اڑ کر کٹورے پر آ بیٹھیں اور چونچ بھر بھر کر پانی پینے لگیں۔ مریم کو یہاں کے مکینوں پر غصہ آنے لگا۔ یہاں کے لوگوں کو تو عادت ہے سب کو بھوکا پیاسا مارنے کی، مگر تم فکر مت کرو، اب میں آ گئی ہوں۔ اس نے پنجرے میں پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دی۔ تبھی نظر فالسے کے پیڑ پر پڑی تو فالسے سے بھرا تھا، اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ ادھر تھی، کھٹا میٹھا فالسا۔ اس نے مٹھی بھر فالسے توڑے اور مزے سے کھاتے ہوئے نگاہیں ارد گرد دوڑانے لگی۔ آم کے درختوں پر بڑے بڑے کچے آم لگے تھے، لیموں کے پیڑ سفید سفید پھولوں سے لدے تھے، امرود، شہتوت اور جامن کے پیڑ بھی تھے۔ یہاں کے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں خریدنا پڑتا ہوگا۔ تبھی اس کی نگاہ بائیں دیوار پر پڑی۔ سب سے پہلے چمکدار سیاہ بالوں سے سجا سر نظر آیا، اس کے بعد گہری سیاہ آنکھیں، اور دوسرے لمحے وہ 6 فٹ کا نوجوان دیوار پھلانگ کر اس کے سامنے تھا۔ مریم کی تو جیسے جان نکل گئی، اتنی سنسان جگہ اور وہ اکیلی۔ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر اس نے چیخنا چاہا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر جھنجھوڑ کر بولا، خبردار، اگر چیخی تو گلا دبا دوں گا۔ مریم کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر رہ گئی، براؤن آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ آہا، بے وقوف لڑکی، ڈر گئی نا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ کر ہنسا۔ پاگل، میں تمہیں چور ڈاکو نظر آ رہا ہوں جو اس طرح ڈر رہی ہو؟ اس کے بے تکلف سے انداز پر مریم کا خوف تھوڑا کم ہوا۔ سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس وہ ٹھیک ٹھاک اور معقول انسان لگ رہا تھا۔ تم ہو کون؟ اب کے وہ قدرے تیکھے لہجے میں بولی۔ میں طاہر ہوں، ادھر ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں، عام طور پر اسی رستے سے آتا ہوں، گیٹ سے بڑا لمبا چکر پڑتا ہے نا۔ اس کا لہجہ بڑا سیدھا سادہ تھا۔ مریم کو وہ اتنا برا نہیں لگا، لڑکوں کے ساتھ یوں بھی اس کی بہت بنتی تھی۔ 8ویں تک وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد اماں کو احساس ہوا کہ وہ تو لڑکی ذات ہے، تو پھر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بوائے کٹ بالوں کو اماں تیل اور نہ جانے کن کن نسخوں سے کمر تک لے آئیں، مگر پھر بھی خاندان بھر میں لڑکیوں سے کم اور لڑکوں سے دوستی زیادہ تھی۔ سائیکلنگ، لڑائی، درختوں پر جھولنا، یہ ساری عادتیں اماں نے باقاعدہ ڈنڈے کے زور پر قابو میں کی تھیں۔ تم کون ہو؟ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں، طاہر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں مریم ہوں، سمینہ باجی کے ساتھ آئی ہوں، اب یہیں رہوں گی، مریم نے اعتماد سے گندے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ کیا ہمیشہ؟ طاہر خاصا خوش ہوا تھا یہ سن کر۔ پتہ نہیں، مریم کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ تمہارے والدین؟ تم اتنی دوپہر میں باہر کیا کر رہے تھے؟ مریم نے صفائی سے بات کا رخ بدلا۔ طاہر بھی سمجھ گیا اور لاچاری سے کندھے اچکا کر بولا، مجھے دوپہر میں نیند نہیں آتی، اور تم؟ میں سو چکی ہوں، مریم نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ مٹھی بند کرنے کی وجہ سے سارے فالسے پچک گئے تھے، ہاتھ گندا ہو رہا تھا۔ تم کتنی گندی لڑکی ہو، کھٹے فالسے کھاتی ہو، وہ ناک چڑھا کر بولا۔ بھوک لگی تھی مجھے، مریم نے سارے فالسے نیچے گرا دیے۔ بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں، طاہر جتاتے ہوئے بولا۔ اگر مل جائے تو؟ وہ تڑک کر بولی۔ کیا مطلب، یہ لوگ تمہیں کھانا نہیں دیتے؟ طاہر کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، مگر سب کے سب سو رہے ہیں دروازے بند کر کے۔ کچن کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ مریم نے منہ بناتے ہوئے وضاحت کی۔ اوہ، اٹس ناٹ فیئر، تم میرے گھر چلو، طاہر نے جلدی سے آفر کی۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، مریم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کون سا اس کو جانتی تھی جو منہ اٹھا کر چل دیتی؟ طاہر بھی اس کی ہچکچاہٹ سمجھ گیا۔ اچھا یہ لو، چاکلیٹ کھاؤ۔ طاہر نے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مریم سوچنے لگی، ایک بالکل اجنبی شخص کے ساتھ وہ اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھا اور اپنا اپنا سا لگتا ہے، مگر ہے تو اجنبی، اور یہ چاکلیٹ؟
वो बहुत गौर से चॉकलेट की तरफ देख रही थी। ताहिर ने रैपर फाड़कर चॉकलेट निकाला, जरा सा अपने मुंह में डाला और बाकी उसकी तरफ बढ़ा दिया। मरियम बुरी तरह शर्मिंदा हो गई और उसके हाथ से चॉकलेट ले लिया। देखो लड़की, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझसे दोस्ती करना होगी। ताहिर घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया। क्यों, जरूरी है क्या? मरियम ने चॉकलेट खाते हुए बेनियाजी से पूछा। हाँ, बहुत जरूरी है, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। मसलन? मसलन ये कि मैं इस घर की रग रग से वाकिफ हूँ, एक एक बंदे की आदत और फितरत के बारे में जानता हूँ और तुम्हें हर जगह और हर मौका पर गाइड कर सकता हूँ। फिर सोचो, तुम्हारे लिए यहाँ रहना कितना आसान हो जाएगा। मरियम सोच में पड़ गई। यही सब कुछ समीना बाजी भी बता रही थी और उसने कुछ भी नहीं सुना था, हालांकि उसे अब यहीं रहना था, इन्हीं लोगों के दरमियान। क्या सोच रही हो? ताहिर ने फालसे का दाना उठाकर उसे मारा, जो सीधा उसकी नाक पर लगा। तो वो चौंक गई और बगैर बुरा माने घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए पूछने लगी, तुम मुझे बताओगे इन सब के बारे में? हाँ, मगर पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करना होगी। ताहिर ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता? वो उसका पहला हाथ नजरअंदाज करके पूछने लगी। नहीं। वो उसके सवाल पर हैरान हुआ। लड़ोगे तो नहीं मुझसे? दोस्तों से भी कोई लड़ता है भला? ताहिर संजीदगी से बोला। तो ठीक है ना। मरियम ने झट अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। दैट्स गुड। अब बताओ मुझे उनके बारे में। मरियम ने बेताबी से पूछा। तुम्हें ये तो पता है यहाँ कौन कौन रहता है? मरियम ने झट नफी में गर्दन हिला दी। वो हैरान हुआ। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये घर चौधरी शहबाज अली का है। चौधरी शहबाज अली? मरियम ने ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, यहाँ सब उन्हें अब्बा जी कहते हैं। अगरचे वो ज़्यादातर ज़मीनों पर ही रहते हैं, इधर इनका कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी औलाद अब इनका अमल दखल बर्दाश्त भी नहीं करती। मगर फिर भी मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। अगर तुम उनकी खिदमत जम कर करोगी तो वो ज़रूर तुम्हारे काम किसी न किसी वक्त आ जाएंगे। मरियम बहुत इनेमाक से सुन रही थी। अब्बाजी दिल के बहुत अच्छे हैं और सबसे यकसां प्यार करते हैं। उनके 3 बेटे और एक बेटी है। बाएं तरफ के पोर्शन में उनके बड़े बेटे वजाहत अली रहते हैं। उनकी मिसेस रुखसाना वजाहत मकामी कॉलेज में तारीख पढ़ाती हैं और खुद वजाहत अली बैंक के मैनेजर हैं। उनके 2 बेटे और एक बेटी है, दानिश अली, और फिजा मैट्रिक में पढ़ती है और अच्छी लड़की है। लेकिन तुम ज़रा उनसे ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये लोग फासला रख कर मिलने के कायल हैं। उनके पास अगर कोई 10 मिनट से ज़्यादा आकर बैठ जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। समझ रही हो ना? ताहिर ने पूछा तो मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। सामने वाले पोर्शन में अब्बा जी की बेटी नुसरत अपने शोहर और बच्चों के साथ रहती हैं। उन्हें सब आपा जान कहते हैं। लेकिन वो यहाँ क्यों रहती हैं? उन्हें तो अपने ससुराल में या कहीं और रहना चाहिए। मरियम ने फौरन सवाल दागा। उनके ससुराल वाले उन पर बहुत करते थे। ताहिर ने संजीदगी से कहा, फिर हंसने लगा। इसमें हंसने या खुश होने की वाली क्या बात है? मरियम ने कदरे हैरत से पूछा। क्योंकि ये सिर्फ उनका ख्याल है। हकीकत तो यह है कि जहाँ आपा जान हो वहाँ से अमन और सुकून रुखसत हो जाता है। माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी, सो चंद दिन भी ससुराल में ना टिक सकी। अब उनके मियाँ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सालों की कमाई पर ऐश करते हैं। उनके घर का और बच्चों की तालीम का सारा खर्च आपा जी के भाइयों ने उठाया हुआ है और इसी वजह से उनका अपनी बीवियों के साथ अक्सर झगड़ा रहता है, क्योंकि ना सिर्फ उनके मियाँ की कमाई खा रही हैं, ऊपर से ये भी चाहती हैं कि इस पूरे घर पर कंट्रोल सिर्फ उनका हो। गोया वो सास का रोल बखूबी अदा कर रही हैं। उनसे तुम जब मिलोगी तो उनके इखलाक की गर्विदा हो जाओगी, मगर ज़रा बच कर रहना। वो मीठी छुरी हैं, जलाना और फिर जल्दी पर तेल डालना उनका पसंदीदा और बाएं हाथ का खेल है। अव्वल तो तुम उनके पास जाना ही नहीं, और अगर जाना हो तो मुंह में घुंघनियां डालकर बैठ जाना या फिर घूंगे का गुड़ खाकर जाना। वो क्या होता है? मरियम ने हैरत से पूछा। बस वो भी होता है, तुम उनकी हर बात पर जी हजूर करती रहना। ताहिर ने पते की बात बताई। मैं खामखा जी हजूर करती रहूं, चाहे वो गलत बात भी कर रही हो? मरियम तुनक कर बोली। हाँ, इसका कोई फायदा भी नहीं। ताहिर ने मायूसी से सर हिलाया। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को तो वो चुटकियों में उड़ा देंगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वो तिड़क कर बोली। ताहिर मुस्कुरा दिया। बाकी रही समीना बाजी, उनको तो तुम जानती ही हो, नेचर की अच्छी हैं। उनके बच्चे भी बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा सुलझे हुए हैं। छोटा थोड़ा शरारती है, लेकिन सबसे बड़े उस्मान से तुम दोस्ती कर लेना, वो तुम्हारे कई छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। इफ्तिखार भाई यूं तो अच्छे हैं, लेकिन उनके सामने तुम टीवी देखने, रिसाले पढ़ने और खेलने कूदने से एतराज़ करना, उन्हें ये सब बहुत वाहियात लगता है। और अब्बा जी के आखिरी बेटे इब्तिहाज अली हैं, उनकी अभी शादी नहीं हुई। वैसे तो इब्तिहाज भाई अच्छे हैं, बस ज़रा संजीदा नेचर के मालिक हैं और थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है। तुम उनसे कोई ताल्लुक ना रखना, आजकल वो यूं भी CSS की तैयारी में मशगूल रहते हैं।
افتخار بھائی تحصیلدار ہیں اور سمینہ باجی کا اپنا انگلش میڈیم اسکول ہے اور بہت اچھا اسکول ہے۔ بس، اس کے خاموش ہونے پر مریم مایوسی سے بولی۔ بس، طاہر اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ مریم، یہاں کے لوگ محبت کرنا بھول گئے ہیں۔ وہ رہتے تو اکٹھے ہیں مگر اس انتظار میں کہ کب انہیں علیحدہ ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ اس گھر کی حالت دیکھ رہی ہو، کوئی یہاں پیسہ لگانے کو تیار نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر دبکے ہیں۔ طاہر کے انداز میں افسردگی سی تھی۔ یہ جو گاڑی کھڑی ہے ابتہاج بھائی کی ہے، سب اسی کو استعمال کریں گے، حالانکہ یہاں کا ہر بندہ گاڑی افورڈ کر سکتا ہے مگر خریدے گا نہیں۔ صرف ابا جی کی ذات ہے جس کی بنا پر یہ سب یہاں موجود ہیں، ورنہ کب کے اپنے اپنے ٹھکانے بنا چکے ہوتے۔ طاہر، یہاں کوئی معقول بندہ بھی رہتا ہے؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا ہے، مریم نے کہا تو وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں رہتا ہے۔ کون ہے؟ مریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھ کر مسکرایا، سیاہ آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ تم کون ہو؟ مریم شاید اس کا پورا تعارف چاہتی تھی۔ میں؟ سیاہ آنکھوں کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ میں طاہر شہباز علی ہوں۔ کیا؟ مریم اچھلی تو پڑی۔ تو کیا تم بھی انہی میں؟ ہاں، میں بھی انہی میں سے ہوں، لیکن یہ لوگ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے، سوائے ابتہاج بھائی کے، کیونکہ وہ ذرا سا رکا۔ کیونکہ میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ مریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی حد درجہ حیران آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا۔ یہ جو میرا گھر ہے، یہ پہلے اس بنگلے کی انیکسی تھی۔ دیوار اٹھا کر ابا جی نے ہمارے لیے ایک مکمل گھر بنا دیا۔ یہاں صرف میں اور میری امی رہتی ہیں۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے نا؟ شاید میں غلط کہہ گیا۔ وہ پیشانی پر شہادت کی انگلی مار کر بولا۔ بہن بھائی تو ہیں مگر… اس نے کزن بات ادھوری چھوڑی۔ میں اب چلتی ہوں۔ مریم کو ایک دم بہت وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ سنو، تم نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ اسے روکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم بھی یہی ہو اور میں بھی، پھر کسی دن بتا دوں گی۔ اب سمینہ باجی اٹھ گئی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جلد ہی مان گیا۔ پھر ملیں گے دوست، کہہ کر دیوار پھلانگ گیا تو اس نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سمینہ باجی کچن میں مصروف تھیں۔ تم کہاں گئی تھی مریم؟ میں کافی دیر پہلے اٹھ گئی تھی، باغ دیکھنے چلی گئی تھی، مریم نے آہستگی سے بتایا۔ بچے بہت بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ تم یہ ملک شیک اپنے بھائی کو دے آؤ اور سلام بھی کر لینا، میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتا دیا ہے۔ سمینہ باجی نے ملک شیک کا جگ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے سمینہ باجی، مریم نے کہا تو سمینہ باجی ہنس دی۔ پتا ہے مجھے، تم بہت عقل مند ہو۔ السلام علیکم بھائی جان، مریم نے جگ گلاس افتخار بھائی کی طرف بڑھایا۔ وعلیکم السلام، خاصی خوش دلی سے کہا گیا تھا۔ کیسی ہو مریم؟ جی ٹھیک ہوں، مریم نے آہستگی سے کہا، پھر واپس آ گئی۔ لو تم بھی پی لو، تم نے دوپہر میں بھی شاید کچھ نہیں کھایا، یا پہلے کھانا کھا لو۔ سمینہ باجی کو اچانک یاد آیا تھا۔ کھانا اب رات ہی کو کھاؤں گی، مریم نے گلاس تھاما، شاید بھوک ہی مر گئی تھی یا کھانے کا موڈ نہیں رہا تھا۔ تم بچوں سے مل لو، سمینہ باجی نے کہا تو وہ ملک شیک پی کر بچوں کے بیڈ روم میں آ گئی۔ 8 سالہ عثمان، 6 سالہ رومان اور 3 سال کا چھوٹا عرفان تھا۔ عرفان نے اسے دیکھتے ہی دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیا تھا، بہت ہی پیارا اور شرمیلا سا تھا۔ مریم نے اسے پیار کرنا چاہا تو وہ عثمان سے لپٹ گیا۔ مما پاس جانا ہے۔ عثمان اسے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ آپ مریم باجی ہیں نا؟ رومان نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ وہ حسن شوق اور باتونی لگ رہا تھا۔ میں رومان ہوں اور کلاس 3 میں پڑھتا ہوں، اس نے بڑے اعتماد سے تعارف کروایا۔ تبھی عثمان عرفان کو سمینہ باجی کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر پاس بٹھا لیا۔ عثمان۔ رومان کی نسبت وہ بہت کم گو تھا۔ مریم وہیں بیٹھی ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ بنگلے میں شام اتر آئی تھی اور حقیقی معنوں میں اس خاموش عمارت میں زندگی جاگ اٹھی تھی۔ باہر سے بچوں کے ہنسنے بولنے اور ماؤں کی پکارنے کی آوازیں آنے لگیں، بلکہ بچے خود یہاں آ کر اپنا تعارف کروا گئے تھے۔ سب کے سب بہت ذہین اور پر اعتماد بچے تھے۔ مریم متاثر سی ہو گئی۔ باہر چارپائیاں بچھی تھیں، کرسیاں پڑی تھیں، بڑے بڑے ایئر کولر لگ گئے تھے۔ 3 بجے سمینہ کی نوکرانی رانی چھٹی کر جاتی تھی، سو عرفان کو بہلانے کی ذمہ داری عثمان اور رومان کے سپرد تھی۔ خود وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہیں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ انہوں نے مریم کو وہیں بلا لیا اور سب سے تعارف کرانے لگی۔ چلو اچھا ہے سمینہ، تمہارا بھی ہاتھ بڑھ جائے گا، رخسانہ باجی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، گھر ٹوٹ جائے تو بچے کہاں سکھی رہتے ہیں، یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، آپا جی نے سرد آہ بھر کر کہا۔ اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھنا مریم، وہ بہت لاڈ سے کہہ رہی تھی، نہایت اپنائیت بھرا لہجہ۔ مریم ان کے اخلاق کی معترف ہو گئی، جبکہ سمینہ باجی دل ہی دل میں کھلس کر رہ گئیں۔ جب انہوں نے مریم کی آمد کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے ناک چڑھا کر کہا تھا، ہاں بھائی، اب تو تمہارا ہی راج ہے، میرے بھائی کی کمائی جن پر مرضی لٹاؤ، وہ بیچارہ کب پوچھتا ہے، چاہو تو یتیم خانہ کھول لو۔
اور اب کیسے محبت جتائی جا رہی تھی، جیسے مریم کا دکھ ان کا اپنا دکھ ہو۔ مریم، یہ سبزی اٹھا کر کچن میں رکھو، سمینہ باجی نے کہا تو وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ تبھی آپا جی کے شوہر نعیم حسین آ گئے۔ سمینہ باجی کے اشارے پر اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے جیتی رہو کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مریم کو وہ بہت بے ضرر اور شفیق سے لگے تھے۔ سمینہ، گاڑی کی چابی، ابتہاج نے آ کر پوچھا۔ سمینہ ان کے چچا کی بیٹی تھی اور ان کی ہم عمر بھی، بچپن سے ایک ساتھ ہی کھیلے تھے، تبھی وہ اب بھی انہیں نام سے ہی بلاتے تھے۔ انہوں نے سرسری سی نگاہ مریم پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ مریم نے جلدی سے سلام داغ دیا کہ ہر بار سمینہ باجی ہی اسے اشارہ کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ابتہاج نے سوالیہ نظروں سے سمینہ کی طرف دیکھا۔ مریم ہے، اب یہیں رہے گی، شاید وہ مریم کا ذکر پہلے یہاں کر چکی تھی۔ اچھا، وہ چابی؟ براؤن کاٹن کے کرتا شلوار میں وہ مریم کو ہاتھ سے خشک سے لگے۔ مریم، جانا ذرا، وہ فریج پر گاڑی کی چابی رکھی ہے، سمینہ باجی نے کہا تو وہ جلدی سے اندر آئی۔ فریج پر دیکھا تو چابی نہیں تھی۔ اس نے کئی دوسری جگہوں پر دیکھا، چابی کہیں بھی نہیں تھی۔ چابی یہاں نہیں ہے، ابتہاج کو اندر آتا دیکھ کر وہ تیزی سے بولی۔ ابتہاج کی نگاہ سیدھی سائڈ ٹیبل پر پڑی چابی پر پڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چابی اٹھائی اور اس کے سامنے لہرا کر بولے، اسے چابی کہتے ہیں۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ دروازے تک جا کر پھر پلٹے۔ دیکھو، تمہیں رہنا تو اب یہی ہے تو ذرا دھیان سے کمروں سے گزرا کرو اور زیادہ تانگ جھانک کی بھی ضرورت نہیں۔ اوہ، تو وہاں یہ تھے؟ مریم بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ صبح مریم کی آنکھ اذان کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ عثمان اور رومان ایک ہی بیڈ پر سو رہے تھے۔ دوسرا بیڈ انہوں نے بخوشی مریم کو دے دیا تھا۔ نماز کی عادت بھی اسے خالہ کے ہاں سے پڑی تھی کہ وہاں سب کے سب پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے اور خالہ اسے بھی سختی سے نماز کی تاکید کرتی تھیں۔ اب وہ خود نماز میں اتنا سکون محسوس کرتی کہ باقاعدگی سے پانچوں وقت خدا کے سامنے سر بسجود ہو جاتی۔ ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ سارا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ وہ درود شریف کا ورد کرتی باغ میں نکل آئی۔ فرحت بخش ٹھنڈی ہوا میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر خوشبو کو اپنے اندر اتارتی ننگے پاؤں نرم اوس میں بھیگی گھاس پر ہولے ہولے قدم دھرتی چلتی رہی۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں صبح کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا رہی تھیں۔ تبھی اس کی نگاہ گھاس پر کھیلتے 3 سفید خرگوشوں پر پڑی۔ 2 خرگوش ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب سے چھوٹے خرگوش کو نیچے گرا آم مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے تیز دانتوں سے کترنے لگا۔ تبھی عثمان بھاگا آیا، اس ننھے سے خرگوش کو گود میں لے کر وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ مریم کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے گیٹ پر گئی۔ طاہر اور ابتہاج علی ایک جیسے گرین اینڈ وائٹ ٹریک سوٹ میں جوگنگ کرتے آ رہے تھے۔ طاہر نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا۔ ابتہاج نے بھی اسے دیکھا لیکن سیدھے نکل گئے، جبکہ طاہر اس کی طرف مڑ آیا۔ ہیلو ماسٹر، ہیلو فرینڈ، کیا ہو رہا ہے؟ یوں ہی سیر کے لیے نکل آئی تھی۔ تم ہر روز جوگنگ کے لیے جاتے ہو؟ ہاں، اسی لیے تو فٹ رہتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل 1-2 بار اچھلا، پھر عثمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں آج اسکول نہیں جانا؟ جانا ہے چاچو، میں تو ان کو دیکھنے آیا تھا، عثمان نے کہا اور خرگوش چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ طاہر نے مڑ کر مریم کی طرف دیکھا جو بڑے اشتیاق سے خرگوشوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکی۔ پگلی، جا کر سمینہ باجی کا ہاتھ بٹاؤ، میں بھی یونیورسٹی کی تیاری کرتا ہوں۔ تم پڑھتے ہو؟ وہ یونیورسٹی کا سن کر بولی۔ ہاں، اب شام کو ملیں گے۔ طاہر نے ایک لمحے کو آسمانی دوپٹے کے حالے میں اس کے سادہ اور شفاف چہرے کو دیکھا، پھر دیوار پھلانگ گیا۔ مریم نے ایک نظر نکلتے سورج کو دیکھا، پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مریم، تم یقیناً باغ میں گئی ہوگی، سمینہ باجی نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ بچوں کی یونیفارم استری کر رہی تھی۔ باجی، مجھے بھی بتائیں کیا کرنا ہے؟ مریم جیسے ذہنی طور پر تیار ہو گئی تھی اس گھر کا حصہ بننے کے لیے۔ بتاتی ہوں، تم سے تو مجھے بہت سے کام لینے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بچوں کو آواز دینے لگی۔ لائیں، یہ میں کرتی ہوں، آپ کچھ اور کر لیں، مریم نے آگے بڑھ کر کہا۔ بس یہ میرا سوٹ پریس کر دو، باقی ہو گیا ہے، میں تب تک ناشتہ بنا دوں، سمینہ باجی نے کہا تو اس نے جلدی جلدی ان کا سوٹ پریس کیا اور کچن میں آ گئی۔ مریم، تم یہ بچوں کے لیے پیس تل دو، انہوں نے ڈبل روٹی کا پیکٹ اس کے سامنے رکھا۔ کیسے تلوں؟ یہ لو، انہوں نے پھینٹے ہوئے انڈے اس کے سامنے رکھے۔ چینی میں نے ملا دی ہے، یہ پیس اس میں ڈبو کر تل دو۔ خود وہ آملیٹ بنا رہی تھی۔ مریم نے فرائنگ پین اوپر رکھا۔ سمینہ کا ایک پاؤں کچن میں تھا، دوسرا بیڈ روم میں، تیسرا چکر بچوں کے بیڈ روم میں لگتا تھا اور ابھی انہیں خود بھی تیار ہونا تھا۔ افتخار کو ناشتہ دینے کے بعد انہوں نے تیزی سے سبزی بنانی شروع کر دی۔ یہ کس لیے؟ مریم نے پوچھا جو ان کی ہدایت کے پیش نظر عثمان اور رومان کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ دوپہر کے لیے سالن میں اسی وقت بنا جاتی ہوں، 2 روٹیاں رانی ڈال دیتی ہے۔ مجھے کھانا بنانا آتا ہے آپی، آپ رہنے دیں، میں بنا دوں گی، مریم نے کہا۔
अरे भाई, जो मुझसे हो सकता है वो तो मैं करूंगी, बाकी तुम्हारे लिए ढेरों काम होंगे पीछे। उन्होंने प्याज भिगाड़ते हुए कहा। समीना, मेरे जूते नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं? इफ्तिहार भाई ने पुकारा। एक तो शोहर भी ऐसा मिला है कि सामने पड़ी चीज भी खुद उठाना शान के खिलाफ समझता है। वो पानी का छींटा देकर कमरे में चली गई। अजीब अफरा तफरी का आलम था। इधर बच्चों को तैयार कर रही थी, उधर शोहर को। तैयार हो गए तुम लोग? इफ्तिहाज ने अंदर आते हुए पूछा। मरियम कुकर में चम्मच हिला रही थी। वो मरियम को देखकर कमरे की तरफ मुड़े, लेकिन समीना अंदर आ गई। तुम अभी तक किसी हुलिये में घूम रही हो, सिर्फ 15 मिनट है, इब्तिहाज ने कहा। खुद वो डार्क ब्लू कॉटन के सूट में तैयार थे। बस मेरे भाई, अभी तैयार होती हूँ। तुमने नाश्ता कर लिया? समीना ने सब्जी कुकर में डालकर चम्मच चलाया। मरियम लंच बॉक्स उठाकर बाहर निकल गई। नहीं, मुझे आज कुछ लेट जाना है, आप लोगों को छोड़कर फिर कर लूंगा। आंटी, 2 अंडे हैं तो दे दें। फिजा भागी आई। वहां भी अफरा तफरी का यही आलम था। समीना ने आंच धीमी करते हुए उसे अंडे थमाए। इब्तिहाज ने कमरे में जाकर टीवी ऑन कर लिया। समीना की तैयारी में बस 15 मिनट लगे। तब तक इफ्तिहार भाई तैयार होकर बच्चों को प्यार करते चले गए। मरियम, समीना ने तेजी से बाल सुलझाकर उनका जूड़ा सा बनाते हुए उसे पुकारा। जी बाजी। मरियम, इरफान अभी सो रहा है और ये 8 बजे उठेगा, तब तक रानी आ जाएगी। तुम्हें पराठा बनाना आता है? उन्होंने सैंडल पाँव में फंसाते हुए पूछा। जी, अम्मा ने उसे सभी कुछ सिखा दिया था। इब्तिहाज के लिए पराठा बना देना, फ्रिज में भुना हुआ कीमा रखा है वो गर्म कर देना, सफाई वगैरह सब रानी कर लेगी। 10 बजे गांव से दूध आएगा, उसमें सब्ज रंग की बोतल हमारी है, उसे खुद उबालना इलायची डालकर। रोमान के लिए मैंने नमकीन सवैयां बना ली हैं, रानी को बता देना। उन्होंने आईने में आखिरी बार अपना जायजा लिया और फिर किचन में आकर जाकर हंडिया का। मामा, मेरी मैथ की नोटबुक नहीं मिल रही, रोमान ने मुंह बसूरते हुए कहा। अभी भी नहीं बताना था? घंटे भर से क्या कर रहे हो तुम? उन्हें गुस्सा ही तो आ गया। इतनी बार मम्मा ने कहा है अपना बैग रात को तैयार कर लिया करो, उस्मान ने बड़े भाई की तरह डांटा। खुद वो बैग कंधे से लटकाए तैयार खड़ा था। समीना झुंझलाती हुई कमरे में चली गई। मैं गाड़ी निकालूं? इब्तिहाज ने टीवी ऑफ करते हुए पूछा। हाँ, निकालो। उन्होंने नोटबुक ढूंढ कर रोमान के बैग में डाली। बाजी, आपने तो नाश्ता किया ही नहीं, मरियम ने पूछा। तुम ठीक से नाश्ता कर लेना, हमें तो नाश्ते का मौका कभी कभी ही मिलता है। उन्होंने यूं ही खड़े खड़े ऑमलेट के साथ आधा स्लाइस लिया और 2 घूंट चाय के पीकर उसे खुदा हाफिज और इरफान को प्यार करके चली गई। दानिश, फिजा, अली भी तैयार थे। ये सारे के सारे बच्चे ब्राइट फ्यूचर में पढ़ते थे, जो कि समीना का स्कूल था। उन्होंने एमए इंग्लिश के बाद बीएड और फिर एमएड की डिग्री ली थी। कुछ अर्सा लेक्चरशिप भी की, लेकिन उनका ख्वाब उनका स्कूल था। ठोस बुनियादों पर कायम होने वाला ये स्कूल शहर का हाई स्टैंडर्ड स्कूल कहलाता था। उनके जाने के बाद फिर से बंगले पर खामोशी का राज हो गया था। अब तीनों कमरों में 1-2 घंटे की अफरा तफरी के आसार नजर आ रहे थे। बेडरूम में कपड़े बिखरे थे, जूते यहाँ जहाँ बदले गए थे वहीं पड़े थे, नाश्ते के बर्तन भी यूं ही पड़े थे। बच्चों के कमरे में भी यही हालत थी। पता नहीं इब्तिहाज भाई कब तक वापस आएंगे, स्कूल न जाने कितनी दूर है। नाश्ता बना दूं या? वो सोए हुए इरफान को देखती हुई सोचती रही। तभी रानी आ गई। 15-16 साल की दुबली पतली लड़की थी। ज्यादा बातूनी नहीं थी, मगर बातें अच्छी करती थी। अलबत्ता काम के मामले में बहुत फुर्तीली थी। देखते ही देखते उसने तीनों कमरों में बिखरी चीजें समेट ली। इरफान उठ जाए तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा, मेरे साथ बहुत हिल गया है, रानी बता रही थी। रानी, ये इब्तिहाज भाई समीना बाजी को स्कूल छोड़ने गए हैं, कब तक वापस आएंगे? मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना है। मरियम मुझसे पूछने लगी। ले, वो तो आते ही होंगे। ये जो लंबी सड़क आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ जाती है, उधर ही तो स्कूल है। जब वो नहीं होते तो लोग पैदल चले जाते हैं। मरियम ने बस आधी बात सुनी और किचन की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी पराठे के लिए पेड़े बनाए। बाजी, घी अंदर ज्यादा और बाहर कम लगाना, और पराठा ज्यादा मोटा भी ना हो, जरा खस्ता खस्ता। रानी उसे इब्तिहाज की पसंद बताने लगी। अरे बस भी करो, जैसा मुझे बनाना आता है वैसा ही बनाऊंगी। तुम जाओ फ्रिज से कीमा निकाल कर लाओ, मरियम ने झुंझला कर कहा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। घबराहट में पहला पराठा दरमियान से फट गया। उफ, वो बुरी तरह झुंझला गई। चलो, ये तो मैं खा लूंगी। उसने तेजी मगर एहतियात से दूसरा पराठा बनाया। पराठे बन गए, सालन भी गर्म हो गया। वो कितनी देर इंतजार करती रही, मगर इब्तिहाज नहीं आए। आखिर वो बाहर निकली। रानी कॉरिडोर साफ कर रही थी। रानी, तुम तो कह रही थी वो जल्दी आ जाते हैं। कौन बाजी? वो गीले कपड़े के साथ रगड़ 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 कर फर्श साफ कर रही थी। इब्तिहाज भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा था। वो तो नाश्ता कर भी गए आपा जी की तरफ, रानी ने बताया तो मरियम तब कर रह गई। पैर पटक कर किचन में आई। जिन भूत ना हो तो। बुड़बुड़ाते हुए उसने नाश्ते की चीजें उठाई और बेडरूम में आ गई। टीवी ऑन करके मुड़ी तो इरफान आंखें खोले उसे ही देख रहा था। मरियम उसे देखकर मुस्कुरा दी तो जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाला बहुत खूबसूरत बच्चा था। मरियम उसे उठाने को झुकी तो घर करवट बदल कर औंधे मुंह लेट गया और मम्मा मम्मा चिल्लाने लगा। रानी भागी आई। उठ गया मेरा बाबू?
मम्मा, उसने सवालिया नजरों से मासूमियत से पूछा। मम्मा स्कूल गई, रानी ने बताया। भाई, उसने फिर पूछा। वो भी स्कूल गए, रानी ने बताया। मैं भी जाऊं अब? मैं अपने राजा को लेकर जाऊंगी, पहले मुंह हाथ धो लो। रानी उसे उठाकर बाथरूम में ले गई। मरियम वहीं बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए नाश्ता करने लगी। मरियम, तुम बीए की तैयारी क्यों नहीं कर लेती? समीना बाजी ने कुछ सोचते हुए कहा। उसे यहाँ आए 3 हफ्ते हो गए थे और वो जैसे यहाँ के माहौल में रच बस गई थी। यहाँ की खामियां और खूबियां पूरी तरह उस पर वाज़ेह हो गई थी। इस घर का हर फर्द आगे बढ़ने की तगदो में मगन था, खा वो इफ्तिहार भाई हो या समीना बाजी, रुखसाना बाजी हो या वजाहत भाई। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपना हाल तज दिया था। आपा जी अनपढ़ औरत थी और सारा दिन समीना या रुखसाना बाजी को देखकर कुड़ती रहती। कभी कभार मरियम उनके हत्थे चढ़ जाती तो वो सारी दिल की भड़ास उसके सामने निकाल देती और मरियम ताहिर की हिदायत के पेश नज़र चुपचाप जी जी करती रहती। शोहरों पर बड़ा रोब है बीवियों की कमाई का, इसीलिए बेचारे जो भी नहीं करते। अपनी मर्जी का खाती हैं, मर्जी का पहनती हैं, काम करे ना करे कोई पूछने वाला नहीं। अपनी अपनी नौकरानियां हैं, शोहर तो जैसे बेदाम गुलाम है। इधर मेरे मियाँ हैं, मैं मरूं या जीऊं कोई परवाह नहीं। हमें तो ऐसे गुर कभी ना आए कि अपने मियाँ को ही काबू कर ले। वो मुसलसल बोले जाती और मरियम हैरान होकर सोचती, ऐसा तो कुछ भी नहीं जितने इस घर और बच्चों की तालीम के खर्चे हैं। अगर मियाँ बीवी मिलकर काम ना करें तो कैसे चले ये घर? उसने तो यही देखा था कि रुखसाना हो या समीना स्कूल कॉलेज से आते ही किचन में घुस जाती। उसके बाद उनका एक एक लम्हा बच्चों और शोहरों के लिए वक्फ हो जाता। शोहर ऐसे के पास पड़े फ्रिज से पानी निकाल कर ना पी सके, खाने में एक से ज्यादा डिशें ना हो तो हफ्ता भर मुंह फूला रहे, और फिर 3 3 बच्चे, यहाँ तक कि इसी चक्कर में वो घुन चक्कर बन जाती। इस अरसे में वो खुद कहाँ है जैसे भूल ही जाती थी। कहाँ गुम हो? मैं कह रही हूँ तुम बीए की तैयारी कर लो, समीना बाजी ने फिर से कहा। कल रानी मशीन लगाकर सारे कपड़े धो गई थी। आज छुट्टी का दिन था। वो इश्तिहार भाई और बच्चों के हफ्ते भर के कपड़े प्रेस कर रही थी। मरियम उन्हें वार्डरोब में हैंग करती जा रही थी। हाँ, कर लूंगी, मरियम ने लापरवाही से कहा। कर लूंगी नहीं, पक्का इरादा करो तो मैं तुम्हारे लिए किताबें लेती आऊंगी। चले ठीक है। तभी इब्तिहाज इरफान की उंगली पकड़े आ गए। संभालो इसे अब, बहुत टाइम जाया जाया किया है इसने मेरा। कब से वो उनके पास खेल रहा था, अब भी उनकी उंगली नहीं छोड़ रहा था। इरफान, जाओ देखो भाई आंटी की तरफ खेल रही हैं, समीना ने कहा। मम्मा, उधर बला है, उधर बिल्ला है। इरफान डर कर उससे लिपट गया। मरियम, जाओ इसे उधर छोड़ आओ, पता नहीं किसने डरा दिया है इसे, समीना ने मरियम से कहा तो मरियम उसे उठाकर बाहर निकल गई। इतने अरसे में वो मरियम के साथ अच्छा खासा घुल मिल गया था। बच्चे उधर भी नहीं थे, फिजा पड़ रही थी और रुखसाना किचन में थी। आप अभी तक फारिग नहीं हुई बाजी? हो गई हूँ। उन्होंने बिरयानी को दम पर रखा और उसके साथ बाहर निकल आई। खाना तो कब का बन गया था। वजाहत का दिल बिरयानी खाने को चाह रहा था। एक तो आपके शोहरों के दिल वक्त बेवक्त कुछ न कुछ चाहने लगते हैं, मरियम ने मुंह बनाकर कहा। करना पड़ता है मेरी जान, कभी मोहब्बत से तो कभी मजबूरी से। अच्छी मोहब्बत और मजबूरी है। अच्छा ये देखो, मैं कुछ सूट लाई थी कल, कैसे हैं? वो उसे सूट दिखाने लगी। निहायत नफीस कपड़ा था, एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रिंट। अभी वो ढंग से देख भी ना पाई थी कि इरफान ने रट लगा दी। भाई के पास जाना है। वो उसकी उंगली थामकर बाग की तरफ निकल आई, जहां सारे बच्चे ताहिर के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। इब्तिहाज वहीं कॉरिडोर में छोटी मेज कुर्सी पर स्टडी में मसरूफ थे और न जाने इस शोर में कैसे पढ़ रहे थे। उन्होंने एक सरसरी सी निगाह मरियम पर डाली और मसरूफ हो गए। इरफान उसकी उंगली छोड़कर बच्चों की तरफ भाग गया। वो पलटने लगी जब ताहिर ने फुटबॉल को इस तरह किक लगाई कि वो सीधा मरियम के कंधे से टकराई। मरियम के मुंह से चीख निकल गई, चोट भी खांसी आई थी। इब्तिहाज भी बुरी तरह चौंके। क्या बदतमीजी है ये, मरियम शदीद गुस्से से चीखी। बदतमीजी नहीं, सजा है तुम्हारी, ताहिर उसके पास आते हुए इत्मीनान से बोला। मरियम ने गुस्से से बॉल उठाकर उसे मारी, जो उसने कैच करके बच्चों की तरफ उछाल दी। अब जा कहाँ रही हो? ताहिर एक ही जिस्त में उसके सामने आ गया। तुमने मुझे बॉल क्यों मारी? वो तब कर बोली। तुम इतने दिनों से नजर जो नहीं आई थी। वो सतून पर हाथ टिकाकर मजे से बोला। मरियम ने शोला बार निगाहों से उसे देखा। यकीन करो फ्रेंड, 2 दिन तुम्हारी शक्ल नजर ना आए तो मैं उदास हो जाता हूँ, ताहिर ने अपनी मजबूरी बताई। मरियम गुस्से में सर झटकती उसे एक तरफ धक्का देकर चली गई। कहीं ये सचमुच नाराज ना हो गई हो? नहीं तो नहीं हो गई भाई, ताहिर ने मुड़ कर कदरे परेशानी से इब्तिहाज से पूछा। वो जो बेख्याली में सर उठाए उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे क्या मालूम, कहकर किताब पर नजर जमा गए। कितनी उदासी और वीरानी छाई रहती है इस हिस्से में। वो सतून से टेक लगाए कॉरिडोर में बैठे मैं बिखरे सूखे फूलों को देख रही थी, जो रानी के झाड़ू की हरकत से उड़कर एक तरफ चले जाते। रानी के अंदाज में बेजारी ही बेजारी थी।
مریم نے کئی بار اسے کہا تھا کہ وہ یہاں سے بھی صاف کر دیا کرے، مگر وہ سنی انسنی کر جاتی۔ آج مریم نے سمینہ باجی سے کہلوایا تھا، تبھی مارے باندھے اسے سارے سوکھے پھولوں اور پتوں کو اکٹھا کر کے باغ کے ایک کونے میں آگ لگا دی تھی۔ مریم اس کے انداز دیکھ کر جھنجھلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ اب عرفان کو دیکھو۔ رانی فوراً جھاڑو چھوڑ کر بھاگی۔ مریم کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے میری کیا اوقات اس کی نظر میں، باجی کے سامنے کیسے بھیگی بلی بنی رہتی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ، میں خود نہیں کر سکتی، ساری عمر خود ہی کیا ہے، میرے گھر کون سی نوکرانیاں تھیں۔ اسے پائپ لگایا اور جھاڑو پکڑ کر رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ ستون، دروازے اور دیواریں تک دھو ڈالیں، گملوں سے سوکھے پودے اکھاڑ پھینکے، پودوں کو پانی دیا اور فرش پر وائپر پھیر کر جب تنقیدی نگاہ ڈالی تو بے اختیار خود کو شاباشی دے ڈالی۔ سارا پورشن نکھر کر ٹھنڈک کا احساس دلا دیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر پائپ کا رخ باغ کی طرف کر دیا۔ ان پودوں کو تو بس بارش ہی دھوتی ہوگی۔ اوئے یہ آگ اور پانی کا ملاپ! دوسری طرف سے طاہر کی حیرت بھری آواز آئی۔ پھر فوراً ہی اس کا چہرہ دیوار پر سے نمودار ہوا۔ میرا مطلب ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس سے جلتے ہوئے سوکھے پتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ لیموں کے پیڑ پر پھوار ڈالتی رہی۔ طاہر نے فائل دیوار پر رکھی اور اس پر کوہنی ٹکا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو مریم؟ یہاں کوئی تمہاری محنت کو نہیں سراہے گا۔ طاہر کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ مریم پائپ نیچے پھینک کر اس کی طرف بڑھی۔ میں یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتی، اپنے لیے کرتی ہوں۔ تم کیوں جلتی ہو؟ لو یہ اچھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، نیکی برباد، گناہ لازم۔ کہتے ہوں گے، مریم نے بے نیازی سے کہا اور پائپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر فوراً ہی اس کی طرف مڑی۔ طاہر اگر یہاں پھولوں کی کیاریاں بنا دی جائیں تو کتنا اچھا لگے گا نا طاہر، تم مجھے بیج لا دو گے؟ طاہر ہنسنے لگا۔ پڑ گیا نا کام مجھ سے؟ مریم بھی ہنس دی۔ تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ وہ مان بھرے لہجے میں بولی۔ ابتہاج ٹھٹک سا گیا۔ صاف ستھرا نکھرا نکھرا سا سما تھا اور ابا جی تو شاید بہت عرصے کے بعد دیکھ رہے تھے، ورنہ جب بھی آتے خزاں زدہ سا موسم سامنے ہوتا۔ ابتہاج کی نگاہ بھٹک کر اس کی طرف گئی۔ انہیں یقین سا تھا کہ یہ کام اس کے سوا اور کسی کا نہیں، اور تصدیق بھی ہو گئی۔ پانی کا پائپ ہاتھ میں پکڑے آم کے درختوں کو بھگوتی طاہر سے باتوں میں مگن تھی۔ ڈارک براؤن بالوں کی لمبی سی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ دوپٹہ بے نیازی سے کندھے پر پڑا تھا، وہی سادہ عام گھریلو سا حلیہ تھا۔ یہ کون ہے ابتہاج؟ ابا جی نے پوچھا۔ سمینہ کی دور پار کی رشتہ دار ہے، مریم اب یہیں رہتی ہے، انہوں نے بتایا۔ تبھی طاہر کی نگاہ ان پر پڑی۔ ارے ابا جی آ گئے! وہ فوراً ہی دیوار پھلانگ کر اس طرف تھا۔ مریم نے پلٹ کر دیکھا، فوراً پائپ چھوڑ کر دوپٹہ پھیلانے لگی۔ آؤ نا تمہیں بھی ابا جی سے ملواؤں، طاہر نے کہا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان تک آ گئی۔ اس بار آپ نے بہت دل لگا دیے ابا جی، طاہر ان سے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا جی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، پھر مریم کی طرف پلٹے۔ مریم بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ ابا جی آپ کو کیسے پتہ چلا اس کا نام مریم ہے؟ طاہر حیرت سے بولا۔ بیٹیوں کے نام خود بہت معلوم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کیوں مریم کا دل بھر آیا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ آپ کے باغ سے کتنی محبت کرتی ہے، طاہر نے شرارت سے کہا۔ ہاں معلوم ہو گیا ہے۔ انہوں نے درختوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو اور بیلوں پر مسکراتے سرخ سفید اور آتشی گلابی پھولوں کو دیکھا۔ پھر وہ تینوں اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ مریم کے دل میں اداسی کی کائی جمنے لگی۔ باہر کا سما کیسا نکھرا نکھرا سا تھا، لیکن اندر اس نے اپنے دل میں جھانکا، کیسی گہری چپ تھی، کتنا دھندلا منظر۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اسے اماں ابا یاد آ رہے تھے۔ ابا جی سب کے درمیان گھرے تھے، سارے بچے ان کے ارد گرد تھے۔ عرفان سب سے چھوٹا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی گود میں سوار تھا۔ طاہر بھی وہیں تھا۔ طاہر بس انہی دنوں یہاں نظر آتا جب ابا جی ہوتے، کیونکہ ان کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ طاہر سے برا رویہ رکھتا، ورنہ عام دنوں میں سب کا رویہ سوائے ابتہاج، سمینہ، رخسانہ اور بچوں کے جو سب سے بلا تفریق محبت کرتے تھے، باقیوں کا رویہ ہاسا روکھا سا ہوتا۔ تبھی طاہر اس طرف کم ہی آتا تھا۔ ابا جی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، ایف اے کیا ہے اس نے؟ ابا جی شاید مریم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سمینہ نے اس کے سارے حالات بتانے کے بعد آخر میں کہا تھا۔ مریم ان کے کہنے پر ابا جی کے لیے سندل کا شربت بنا کر لا رہی تھی۔ مجھے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، عجیب لڑکی ہے، نہ ماں کی فکر نہ باپ کی، سارا دن بس ادھر سے ادھر کدکڑے لگاتی رہتی ہے۔ ہمارے جیسا ہو تو اسی غم میں آدھا ہو جائے۔ یہ آپا جی تھیں، اس کے منہ پر اس کی ڈھیروں تعریفیں کرنے والی۔ مریم کے قدم لڑکھڑا سے گئے، ہاتھوں میں لرزش کچھ اس طرح اتری کہ ٹرے میں دھرے گلاس اور جگ آپس میں ٹکرا گئے۔ طاہر نے ایک دم
आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ले ली। वो तेजी से वापस पलट गई। इब्तिहाज ने शाम के धुंधलके में एक सितारा टूटकर बिखरते देखा तो एक खामोश और सर्द सी निगाह आपा जी पर डालकर अपने कमरे में चले गए। गिलास में शरबत उंडेलते ताहिर ने पलट कर समीना की पोर्शन की तरफ देखा। उसका दिल चाहा वो भाग कर जाए और उस लड़की को रोने ना दे या कोई ऐसी बात कह दे कि वो सब भूल कर मुस्कुरा दे, लेकिन वो बेबस सा गिलास में शरबत डालकर अब्बा जी को देने लगा। जाता भी तो जैसे कोई रिश्ता भी तो ना था उनके दरमियान, सिवाय उस दोस्ती के पाकीज़ा से जज्बे के सिवा जिसकी उन सब की नज़र में ना कोई हैसियत थी और ना वक़्त। घर टूट जाए तो इंसान बिखर कर रह जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है। अपने घर का मान क्या होता है ये तो बस वही जान सकता है जो दूसरों के दर पर पड़ा हो। मैं भी टूट चुकी हूँ ताहिर, बिल्कुल बिखर गई हूँ। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि मैं दुख का लेबल अपने माथे पर चिपका कर सबसे हमदर्दियाँ बटोरती फिरूं? दोनों हाथ गोद में धरे वो बहुत दुख, गुस्से और बेबसी से बोल रही थी। ताहिर ने एक खामोश सी निगाह उस पर डाली। उसकी सी आंखों में गहरी संजीदगी की लहर उभर आई थी। हुआ क्या था मरियम? क्या हुआ था? मरियम ने दोनों हाथ घुटनों के गिर्द लपेट कर उन पर ठोड़ी टिकाते हुए एक गैर मरे नुक्ते पर नजरें जमा दी। बात तो मामूली सी थी, या शायद इतनी मामूली भी ना थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके बाद अम्मा के यहाँ कोई औलाद न हुई। उसके शौहर ने आँख खोली तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही देखा। उसी से बचने के लिए वो सारा दिन गलियों में लड़कों के साथ कंचे खेलती रहती थी। अम्मा अपने वालिदैन की इकलौती लाडली बेटी थी और अब्बा का मिजाज हाकिमाना हमा वक्त तसादुम होता रहता। जिस दिन अम्मा को खबर हुई कि अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं, उन्होंने तो जैसे आसमान सर पर उठा लिया। अम्मा की जुबान चली तो अब्बा के हाथ खुल गए। वो अपने कमरे में दुबकी रही और पता भी ना चला कब अब्बा के मुंह से 3 लफ्ज निकले और सारी कहानी ही खत्म हो गई। अम्मा ने आकर उसे पीट डाला। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। हाय, तेरी जगह कोई बेटा होता तो आज मैं रुसवा ना होती। अम्मा रोती चिल्लाती रहीं और उसे मारती रहीं और मरियम ने चुपचाप सारी मार सह ली। और कितनी देर के बाद अम्मा ने शिकस्त हुर्दा लहजे में कहा, उठ मरियम, अब चल यहाँ से। इस घर में अब दूसरी औरत आएगी, मेरा यहाँ क्या काम? अब्बा जैसे तीर की तरह अंदर आए। मरियम कहीं नहीं जा रही, वो यहीं रहेगी। क्यों मरियम, क्यों नहीं, क्यों यहाँ रहेगी? वो मेरी बेटी है। अम्मा तिड़क कर बोली। बकवास बंद करो, मरियम यहीं रहेगी मेरे पास। वो दोनों आपस में लड़ने लगे। मरियम ने एक नज़र रोती सी सकती बैन करती अब्बा को कोसने देती अम्मा पर डाली तो उसे अम्मा पर तरस आ गया। उसने खामोशी से बैग में अपने और अम्मा के कपड़े रखने शुरू कर दिए। मरियम, अब्बा ने तहय्युर से पुकारा। हाँ अब्बा, मैं अम्मा के साथ जाऊंगी, उसने मजबूत लहजे में पलट कर कहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई ठिकाना नहीं तुम्हारी माँ के पास, तुम्हें कहाँ ले जाएगी? अब्बा गजबनाक लहजे में बोले। उन्हें बेठिकाना भी तो आप ही ने किया है अब्बा। फिर अब्बा ने, ताया, फूफी, सब ने उसे समझाया, मगर उसका दिल अम्मा को अकेले छोड़ने पर आमादा ना हुआ और ये भी ना सोचा कि अम्मा उसे लेकर कहाँ जाएंगी। अम्मा उसे लेकर अपनी रिश्ते की बहन के घर चली गईं। मगर वो कब तक उन्हें रखती? एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। इस महंगाई के दौर में तो अपना पेट पालना मुश्किल था, पराया बोझ कौन उठाता? और फिर कब तक? अम्मा थकने सी लगी। मरियम, तो अपने बाप के घर पास चली जा, आखिर उन्होंने कह ही दिया। मरियम बस उन्हें देख कर रह गई। उसे एहसास था कि अम्मा पछता रही हैं। काश वो चुप कर जाती, कर लेते अब्बा दूसरी शादी। ऐसा अनोखा तो ना होता और ना वो इस दुनिया की वाहिद औरत थी जिनका शोहर दूसरी शादी कर रहा था। मगर उससे कभी अम्मा को जताया ना था। वो अब्बा की तरफ से ज्यादा बदगुमान थी। वो चुप हो जाते। अम्मा ने तलाक तो ना मांगी थी, बेबस औरत, आखिर कब तक चीखती चिल्लाती? उसे चुप ही होना था। मगर अब्बा जैसे मुंतजिर थे। इधर अम्मा ने घर छोड़ा, इधर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो एक बार पलट कर देखते तो सही कि मरियम कहाँ है, मगर उन्हें तो जैसे परवाह ही ना थी। तो अब वो कैसे चली जाती? वो तो जैसे भूल ही गए थे कि उनकी एक बेटी भी थी और अब वो यहाँ थी। ये दुख मेरा अपना है, सिर्फ मेरा है। ये लोग क्या चाहते हैं कि मैं इस दुख को इश्तिहार बनाकर जगह जगह दीवारों पर चिस्वां कर दूं कि देखो मुझ पर ये जुल्म हुआ है। मेरी माँ दर दर भटकती फिर रही है, मैं बेनामो निशान होकर रह गई हूँ और मेरा बाप। मरियम का गला रुंध गया। वो कमजोर लोग होते हैं मरियम बेटी, जो ऐसा चाहते हैं या करते हैं। अब्बाजी की आवाज पर वो दोनों चौंक गए। मरियम ने तेजी से अपने बहते आंसू साफ कर डाले। वो न जाने कब से उनकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत ज़ब्त वाली बच्ची हो मरियम। जो लोग अपना दुख छुपाना जानते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं। खुदा करे तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। उन्होंने मरियम के सर पर अपना हाथ रखकर दुआ दी। मुझे सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है अब्बा जी। मरियम ने उनका हाथ थाम लिया।
عجیب جنونی لڑکی ہے، ایک بار جو ٹھان لے بس کر کے رہتی ہے، طاہر نے ابتہاج کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے اخبار ایک طرف کرتے ہوئے باغ میں ہوتے ہنگامے کو دیکھا۔ چھٹی کا دن تھا اور مریم سارے بچوں کو ساتھ ملائے کیاریاں بنانے میں مصروف تھی۔ بچوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ آج مریم کی شامت آئے گی جب ان کی ماں کو معلوم ہوگا کہ ان کے بچوں سے کیا کام کروایا جا رہا ہے، طاہر نے کہا۔ تم اسلم صاحب کے مالک سے بات کر لیتے، وہ بنا جاتا کیاریاں، ابتہاج نے سنڈے میگزین اٹھاتے ہوئے کہا۔ مریم کو ایسے کام اچھے لگتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں وہ مصروف رہے۔ ابتہاج نے اخبار سے نظریں ہٹا کر دیکھا، وہ مریم کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مریم ہاتھ میں تھیلی پکڑے ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ کتنے بے مروت ہو، ذرا ہاتھ نہیں بٹھا سکتے؟ مریم نے طاہر کو لتاڑا۔ ابتہاج نے اخبار کی اوٹ سے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے پاس بس چند ہی جوڑے تھے۔ آج بھی وہ سرخ اور سفید پرنٹڈ لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی آگے پڑی تھی، کئی لٹیں نکل کر سادہ سے چہرے کا احاطہ کیے تھیں۔ ڈیئر فرینڈ، میں بے مروت ہی اچھا، ورنہ یہ سارے اوٹ پٹانگ کام کرنے پڑتے، طاہر نے منہ بنا کر کہا۔ یہ اوٹ پٹانگ کام ہے؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ہاں، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، وہ گہرے طنز سے بولی۔ ابتہاج کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ طاہر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے مجھے بندر کہا؟ وہ اس کی چوٹی کھینچتے ہوئے بولا۔ بال چھوڑو میرے، مریم چیخی۔ میں نے بس محاورہ بولا ہے، اب چور کی داڑھی میں تنکا ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ طاہر اس کے بال چھوڑ کر قدرے خفگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھ سے لڑو گے نہیں، مریم نے اسے پہلے دن والا وعدہ یاد دلایا۔ میں تمہیں خاصی معصوم لڑکی سمجھا تھا، طاہر نے جل کر کہا۔ اچھا چھوڑو نہ لڑائی، مریم نے نرمی سے کہا۔ یہ بتاؤ یہ کس چیز کے بیج ہے؟ مریم نے تھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ پھولوں ہی کے ہوں گے، طاہر کے لہجے میں خفگی ہنوز باقی تھی۔ لیکن یہ تو کئی قسم کے ہیں۔ کئی قسم کے ہیں تو کیا ہوا، پھول پتے ہی نکلیں گے نا۔ ہاں، چاہے یہ کدو توریوں کے بیج ہوں، مریم نے چڑ کر کہا۔ تو کیا حرج ہے سارے گھروں کو سبزی سپلائی کرنا، وہ مزے سے بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، مریم پیر پٹک کر چلی گئی۔ جا رہا ہوں، طاہر بھی کھڑا ہو گیا اور پھر دانستہ کیاری میں سے گزرتا ہوا دیوار پھلانگ گیا، جبکہ مریم کو اس کے بچوں کی طرح غصے کے اظہار پر ہنسی آ گئی۔ آنٹی، ان میں سے پودے کب نکلیں گے؟ رومان پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں، شاید 10-15 دن لگ ہی جائیں گے، وہ بیج کو مٹی میں دباتے ہوئے بولی۔ میں بھی لوں دا؟ عرفان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آ کر ضد کرنے لگا۔ مریم نے 2-3 بیج اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جب پانی دینے کا وقت آیا تو سارے کے سارے بچے پانی دینے کو تیار تھے۔ پانی آج نہیں دینا، کل دیں گے، مریم نے انہیں ٹالا، ورنہ وہ ستیہ ناش کر دیتے ساری محنت کا۔ اب تم لوگ جاؤ، نہاؤ جا کر، میں بھی آتی ہوں، مریم نے انہیں بڑی مشکل سے ٹرکایا۔ ان کے جانے کے بعد اسے پانی دے کر آخری جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر پلٹ گئی۔ مریم، ابتہاج نے اسے پکارا، وہ رک گئی۔ یہ اخبار لیتی جاؤ۔ جی اچھا۔ اب مریم نے قریب آ کر اخبار پکڑنا چاہا۔ ابتہاج نے اخبار پیچھے کرتے ہوئے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی، ہاتھوں میں مٹی لگی تھی۔ مریم خجل سی ہو کر دونوں ہاتھ جھاڑنے لگی، تبھی اس کی نگاہ بھٹک کر گیٹ پر چلی گئی۔ اماں، اس کے لبوں نے بے آواز صدا دی تھی، اور دوسرے لمحے وہ سرپٹ بھاگتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ مریم، میری بیٹی، اماں اسے سینے سے لگا کر سسک اٹھی تھیں۔ کہاں تھی اماں آپ؟ اتنے دن لگا دیے، کتنا انتظار کیا تھا میں نے آپ کا، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ بھیگی آواز میں ایک ہی سانس میں پوچھتی چلی گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو مریم؟ اماں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ نہیں تو تمہیں لگتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مریم، اماں کو اندر لے چلو، ابتہاج ان کے قریب آ گئے تھے۔ مریم چونک کر اماں سے الگ ہو گئی اور بڑے جوش سے اماں کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ابتہاج بھائی، یہ میری اماں ہے۔ اس کی بھیگتی آنکھوں میں خوشی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ اسی خوشی کے زیر اثر اس نے پہلی بار ابتہاج کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ السلام علیکم، ابتہاج نے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ چلیں اماں اندر۔ ابتہاج اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے، جبکہ وہ اماں کا ہاتھ پکڑ کر سمینہ کے پورشن میں لے آئی۔ ارے خالہ آپ! سمینہ عرفان کو نہلا کر کپڑے بدلوا رہی تھیں، بہت خوش دلی سے ملی۔ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی مریم سے ملاؤں گی، مگر بس، اماں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مریم بھی ان کے پاس ٹک گئی۔ تم کہاں بیٹھ گئی؟ جاؤ پہلے اماں کے لیے کولڈ ڈرنک لے آؤ، سمینہ نے کہا تو وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ اماں کے آنے کی خوشی اس کے پورے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گئی تھی۔ سمینہ اماں سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ مریم تمہیں تنگ تو نہیں کرتی بیٹی؟ اماں اس کے ہاتھ سے شربت کا گلاس لیتے ہوئے سمینہ سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں خالہ، اس نے تو میرا آدھا بوجھ کم کر دیا ہے، سمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بے چین ہو رہی تھی اماں سے تنہائی میں باتیں کرنے کو۔ سمینہ بھی اس کی بے چینی بھانپ گئی۔ مریم، تم خالہ کو اپنے بیڈ روم میں لے جاؤ، میں تب تک دوپہر کا کھانا بنا لوں، بچوں کو ادھر بھیج دو، انہیں ہوم ورک کرا دوں۔
समीना ने कहा तो वो अम्मा को लेकर दूसरे बेडरूम में आ गई। अम्मा आप लेट जाएं, थक गई होंगी। मरियम ने तकिया ठीक करते हुए कहा। हाँ, आप तो वाकई थक गई हूँ। अम्मा के लहजे की थकन मरियम के वजूद में उतर आई। उसके हाथ आहिस्तगी से अम्मा के पैरों पर रुक गए। अम्मा आप कहाँ रह रही हैं अब? मरियम ने उनके पाँव दबाते हुए पूछा। तुम्हारे इफ्तिखार मामू के यहाँ, अम्मा ने मुख्तसरन कहा। मरियम खामोशी से उनके पाँव दबाती रही। कितनी कमजोर हो गई थी अम्मा, आधी भी ना रही थी। मरियम का दिल भर आया। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं मरियम? अम्मा ने गौर से उसका चेहरा खोजा। नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीना बाजी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, वो सर झुकाकर बोली। मगर अम्मा, अम्मा वो अपने घर का मान। अम्मा ऐसा क्यों हो गया? वो अचानक ही सिसक उठी। अम्मा घुटी घुटी आवाज में रोने लगी। उसका सर अपने सीने पर रख लिया और वो तो जैसे तरस गई थी इस लम्स को। दोनों माँ बेटी आंसुओं की जुबान में अपने दुख सुनाने लगी। सब मेरी वजह से हुआ बेटी। मैंने अपने साथ 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 तुझे भी बेघर कर दिया। अम्मा के आंसू रुकने में ना आ रहे थे। ऐसा मत कहे अम्मा, आपने कुछ गलत नहीं किया था, बस अब्बा को बहुत जल्दी थी। मरियम ने तड़प कर कहा। मरियम, अम्मा ने कितनी देर बाद उसे पुकारा। जी अम्मा, वो आहिस्तगी से बोली। तुम अपने बाप के पास चली जाओ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें अपने साथ ले आई। यूं दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है अपने घर की छत कितनी ही खस्ता हाल हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है। जब छत ही सर पर आ रहे तो कैसा तहफ़्फ़ुज़ अम्मा? मरियम ने बुझे बुझे लहजे में कहा। अम्मा, सच सच बताएं, क्या अब्बा ने कभी पूछा मरियम कहाँ है? उसने बड़े आस भरे लहजे में पूछा। अम्मा चुप की चुप रह गईं। क्या बताती कि वो तो दूसरी शादी के बाद जैसे सब कुछ भूल गए थे। अम्मा एक बार गई थीं सिर्फ मरियम के लिए, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि उनका अब अम्मा और उनकी बेटी से कोई वास्ता नहीं। मरियम ने उनके चेहरे पर बिछी थकन की तहों में सब कुछ पढ़ लिया था और अब अपने अंदर उतरती उदासी और बेबसी की गहरी धुंध से निकलने के लिए खड़ी हो गई। अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। शाम होते ही अम्मा जाने को तैयार थीं और वो उनसे कह भी ना सकी कि अम्मा कुछ दिन रुक जाएं। समीना बाजी ने काफी इसरार किया। आपको देखकर मरियम बहुत खुश हुई है हाला, एक दो दिन ठहर जाएं। मगर अम्मा नहीं मानी। जाते हुए उन्होंने कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में दे दिए। ये क्या अम्मा? मैंने सिलाई शुरू कर दी है, उन्होंने आहिस्तगी से बताया। आप रखें अम्मा, मुझे जरूरत नहीं है। मरियम ने वापस करने चाहे मगर अम्मा ने नहीं लिए। जरूरत पड़ जाती है बेटी। वो उन्हें रुखसत करने गेट तक आई थी। अम्मा ने उसकी पेशानी पर बोसा देकर अपने साथ लिपटा लिया तो वो उनके कंधे पर सर रखकर उनके लम्स उनके वजूद की खुशबू को अपने अंदर उतारती रही। खुदा तुम्हारा निगहबान हो मरियम, उन्होंने नम पलकों से जाते हुए दुआ दी। मरियम ने के अंदर कहीं सावन बरसने लगा। सुनसान लंबी तपती सड़क पर अम्मा तन्हा थीं, बिल्कुल तन्हा। उनके कदम जैसे घिसट घिसट कर चल रहे थे। मरियम सड़क के किनारे तक आ गई। दोनों उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर वो जब्त की आखिरी हदों पर थी। अम्मा, उसने सिसकी ली। अम्मा, खुदा के लिए मत जाओ। उसकी निगाहें अम्मा के कदमों से लिपट लिपट कर पलट रही थीं। सीने में धड़कता दिल जैसे मचल रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था। अम्मा मत जाओ, या मुझे भी अपने साथ ले जाओ। अम्मा, तुम तन्हा हो, कैसे रहोगी अकेली? तुम थक जाओगी तो कौन तुम्हारे पैर दाबेगा? तुम्हारे सर में दर्द होगा तो कौन सर में तेल डालेगा? अम्मा, तुम छुप छुप कर रोती होगी तो कौन तुम्हारे दुख बांटेगा? अम्मा, खुदा के लिए रुक जाओ। वो बेआवाज रो रही थी, सिसक रही थी। गाड़ी के टायर उसके करीब चिरचिराए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? इब्तिहाज ने कदरे नागवारी से उसे देखा। मरियम के वजूद में कोई जुम्बिश न हुई। इब्तिहाज ने उसकी नजरों की ताकों में देखा। तुम अंदर चलो, कहकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। आइए अम्मा, माँ जी, मैं छोड़ आता हूँ। उन्होंने अम्मा के पास जाकर गाड़ी रोकी और फ्रंट डोर खोल दिया। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, बस स्टैंड ज्यादा दूर नहीं। उन्होंने रिसान से मना किया। बैठिए माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं छोड़ आता हूँ। इब्तिहाज ने इस्तार किया तो अम्मा बैठ गईं। गाड़ी नजरों से ओझल हो गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से गेट तक आई। काश ऐसा ना होता, काश उस लम्हे को कोई रोक लेता। हाय, वक्त ने ये कैसा खेल खेला है। वो कराह कर रह गई। अम्मा के जाने के बाद वो कितने दिन चुप चुप सी रही थी। दिल बहुत उदास था और कितने दिनों से ताहिर भी नहीं आया था। सुबह के ये लम्हात उसे कुछ और तनहा कर देते थे। काम निपटा कर वो बाग में निकल आई। कुछ सोचकर उसने अमरूद के पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ झांका। ताहिर सफ़ेद ट्राउजर और सफ़ेद टी शर्ट में एक्सरसाइज में मसरूफ था। तो तुम मौजूद हो? मरियम ने दोनों कोहनियां दीवार पर टिकाई। ताहिर चौंका, फिर इत्मीनान से बोला, मुझे कहाँ जाना है? तुम गायब जो थे इतने दिनों से। मरियम पहली बार उधर देख रही थी। सरसब्ज लॉन में रंग बरंगे फूल खिले थे। तो तुम्हें एहसास हो गया? वो एक्सरसाइज अधूरी छोड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्यों भाई, खफा हो? मरियम ने हैरत से पूछा। अल्लाह रे मासूमियत, ताहिर जलकर बोला। एक तो तुम बगैर बताए नाराज हो जाते हो,
آئندہ تمہیں بتا کر ناراض ہوا کروں گا، وہ کہہ کر اندر کی طرف چل دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو آؤ، مریم چیخی۔ مریم بی بی، وہ واپس پلٹا۔ میں تمہیں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں، مگر ہوں نہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں ادھر آئے، تم نے ایک بار بھی ہماری طرف جھانکا؟ غضب خدا کا، میں پاگل ہوں جو ہر بار چلا آتا ہوں، وہ قدرے ناراضگی سے بولا۔ غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں آؤں گی نہ کسی روز۔ مریم کو معلوم تھا کہ گھر میں صرف طاہر کی امی ہوتی ہیں۔ رہنے دو، تم آ چکی، وہ تنزن کہہ کر پلٹا۔ اچھا سنو تو، مریم نے ایک لمحے کو سوچا، آنٹی گھر پر ہیں؟ ہاں ہیں، طاہر نے کہا۔ اچھا میں آتی ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ طاہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آؤ میں گیٹ کھولتا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف چلا گیا۔ مریم نے مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ اب اتنا لمبا چکر کون لگائے؟ اس نے اکتاہٹ سے سوچا، پھر امرود کی اگلی ٹہنی پر قدم رکھ کر دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئی۔ طاہر گیٹ کھول کر پلٹا تو ٹھٹک گیا۔ اچھا تو تم یہ کام بھی کر لیتی ہو؟ طاہر نے حیرت سے کہا۔ میں اور بھی بہت کچھ کر لیتی ہوں، وہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ طاہر کون ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ طاہر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ امی ذرا پہچانے تو کون آیا ہے؟ طاہر نے کہا تو ویل چیئر پر بیٹھی شفیق سی خاتون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے لہجے کی خوشی بتا رہی ہے کہ یہ مریم ہے، انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، جبکہ مریم ہکا بکا کبھی انہیں تو کبھی طاہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی امی معذور ہوں گی، طاہر نے تو کبھی نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس آؤ بیٹی، یہاں بیٹھو، انہوں نے پیار سے پکارا۔ مریم اپنی حیرت پر قابو پاتی ان کے پاس پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، مریم جھیم گئی۔ نہیں بس گزارا ہے، طاہر ان کی ویل چیئر کی بیک پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے شریر سے لہجے میں بولا۔ مریم بس اسے گھور کر رہ گئی۔ بری بات طاہر، انہوں نے خفگی سے کہا۔ بیٹا تم اطمینان سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ مریم انہیں منع کرنے والی تھی کہ طاہر بول اٹھا۔ امی مریم آپ سے ملنے آئی ہے، آپ بیٹھیں اس کے پاس، میں کچھ لاتا ہوں۔ انہوں نے تائید میں سر ہلایا تو طاہر گنگناتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ طاہر کی امی مریم سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، شاید طاہر انہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، تبھی انہوں نے مریم کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، بس اس کی پسند ناپسند اور دلچسپیوں کے بارے میں پوچھتی رہیں اور طاہر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ مریم بہت دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ طاہر تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں لائے گا، میں بھی روز انتظار کرتی تھی، انہوں نے کہا تو مریم شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کئی بار کہا کہ تمہیں باقاعدہ انوائٹ کرے، مگر ہر بار کہنے لگا میں بھی تو بن بلائے جاتا ہوں۔ بس آنٹی یہ ہے ہی بہت کنجوس، طاہر کو آتا دیکھ کر وہ بولی۔ تو پھر میں یہ واپس لے جاتا ہوں، طاہر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی ہے، مجھے کیا معلوم تمہارے ہاں مہمانوں کی خاطر کیسے کی جاتی ہے، وہ بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی۔ طاہر نے اسے گھورتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ بسکٹ، سینڈوچز اور ساتھ میں پیپسی کے ٹن پیک تھے۔ خود وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہ چکن سینڈوچز میں نے خود بنائے ہیں، لہجہ خفگی بھرا تھا۔ اچھا تم یہ کام بھی کر لیتے ہو، مریم نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں اور بھی بہت کچھ کر لیتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسی کے لہجے میں بولا۔ آنٹی آپ بھی لینا۔ مریم نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ پھر وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہری تھی، مگر جتنا وقت بھی وہاں گزرا بہت اچھا گزرا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ ابھی اس نے ہنڈیا بھی چڑھانی ہے۔ کچھ دیر تو ٹھہرو بیٹا، آنٹی نے روکنا چاہا۔ آنٹی میں پھر آؤں گی، اب خاصی دیر ہو گئی ہے۔ آنا ضرور، تمہارے آنے سے اس گھر میں بھی رونق ہو گئی ہے، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرور آنٹی، مریم کھڑی ہو گئی۔ طاہر مریم کو چھوڑ کر آؤ، آنٹی نے کہا تو وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ طاہر، باہر آ کر مریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری امی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طاہر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ اور یوں بھی مریم مجھے کبھی ان کی معذوری کا احساس ہی نہیں ہوا، وہ اب بھی اتنی ہی متحرک ہیں۔ کیسے ہوا تھا یہ سب؟ مریم نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ، اب تو 10 سال ہو گئے، طاہر نے مختصراً کہا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا۔ تھینکس یو مریم۔ کس بات کا؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے آنے کا، طاہر نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اب جاؤ گی کیسے؟ طاہر نے پوچھا۔ گیٹ سے، کیونکہ اس سائڈ پر کوئی درخت نہ تھا، سو وہ گیٹ کی طرف چل دی۔ نہ کسی سے کچھ پوچھتی ہیں نہ بتاتی ہیں، بس پرس میں پیسے ڈالے اور مٹکتی ہوئی بازار چل دیں۔ عجیب دستور ہے یہاں کا، بندہ کسی سے صلاح ہی لے لیتا ہے۔ مریم بڑے دنوں کے بعد آپا جی کے ہتھے چڑھی تھی، بلکہ باقاعدہ مریم کو بلوا کر دل کی بھڑاس نکالی جا رہی تھی۔ اگر یہاں پر لائٹ گرین کلر کے پردے ہوں تو صوفے کے ساتھ میچ کر جائیں گے، کمرہ ایک دم سج جائے گا، مریم نے سوچا۔ ایک کے گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو دوسری کو آگ لگ جاتی ہے، اور آپ کو الماریاں بھری ہیں، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، مگر بس ایک بار کوئی کپڑا پہن لے تو دوسری بار پہننا حرام ہو جاتا ہے ان پر۔ اتنی مبالغہ آرائی،
لیکن کسی کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ 2 ٹکے کی کوئی چیز میرے لیے بھی لے آئے، آخر بڑی بہن کی جگہ ہوں ان کی۔ خدا ایسی بڑی بہن سے بچائے۔ اب یہ دیکھو، آپا جی نے اپنے دوپٹے کا پلو اس کے سامنے پھیلایا۔ پورے 2 سال ہو گئے ہیں اس سوٹ میں گزارا کرتے، مجال ہے جو میری میاں کو کبھی دھیان بھی آیا ہو کہ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یا خدا، اتنا بڑا جھوٹ! مریم کی آنکھیں کھل گئیں، اس کی نظروں کے سامنے 1 ماہ پہلے یہ سوٹ وجاہت بھائی نے انہیں لے کر دیا تھا، اور میاں کو تو 24 گھنٹے تانوں کی مار ماری جاتی تھی، وہ کیا دھیان کرتے۔ مریم نے طویل سانس لے کر اپنی توجہ ایک بار پھر کمرے کی ڈیکوریشن پر مبذول کر لی۔ آپا جی تو جیسے بھول ہی گئی تھیں کہ انہوں نے مریم کو کسی کام کے لیے بلوایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل بولنے کے بعد ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو یاد آیا کہ انہوں نے مریم کو کس لیے بلوایا تھا، اور تب تک مریم کا اپنا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا اور سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ دراصل آج سمینہ بازار چلی گئی تھیں، انہیں بچوں کے کپڑے لینے تھے، اور حسب عادت بلا وجہ ہی آپا جی کو غصہ آ گیا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق بھابھیوں کو بازار جانے سے پہلے ان سے اجازت ضرور لینی چاہیے۔ آپ نے مجھے کسی کام سے بلوایا تھا آپا جی؟ آخر مریم نے تنگ آ کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ ایک سوٹ ہے۔ انہوں نے خوبصورت پرنٹڈ لون کا سوٹ اس کے سامنے رکھا۔ ابا جی نے لے کر دیا تھا، پہلے میں نے سوچا کہ یوں ہی رکھ دوں، مگر اب سوچتی ہوں سلوا ہی لوں، کبھی اچانک کہیں جانا ہی پڑ جاتا ہے۔ تم اچھی سلائی کر لیتی ہو اور پھر سارا دن فارغ ہی ہوتی ہو، 2 گھنٹے میں سل جائے گا۔ ان کے لہجے میں کمال درجے کی نرمی در آئی تھی۔ مارے گئے، مریم نے دل ہی دل میں سوچا۔ ان کا سوٹ خاصا مشکل کام ثابت ہوتا تھا کہ انہیں کوئی بھی چیز جلدی پسند نہیں آتی تھی۔ بہت بددلی سے اس نے سوٹ لفافے میں ڈالا اور سمینہ کے پورشن میں آ گئی۔ عثمان اور رومان سو رہے تھے، عرفان سمینہ کے ساتھ گیا تھا۔ وہ سوٹ ایک طرف رکھ کر رومان کے ساتھ لیٹ گئی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سوچ در سوچ کا سلسلہ تھا۔ کیا ساری زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ ابا، کیا آپ سچ مچ بھول گئے ہیں کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ اس نے بہت دکھ سے سوچا، اسے یاد نہیں کہ ابا نے اسے کبھی پیار کیا ہو۔ اس کی پھپھو بتاتی تھیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ابا نے پورا 1 ہفتہ گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب وہ اماں کے ساتھ آ رہی تھی تو ابا نے اسے روکا تھا مگر شاید صرف دنیا کے خیال سے، اور اب بھی اسے ابا سے کوئی امید نہ تھی، مگر ایک انتظار سا رہتا تھا، شاید ابا کو کبھی خیال آ ہی جائے۔ رومان کسمسانے لگا تو مریم اپنا بازو اس کے گرد تان کر تھپکنے لگی۔ اور اماں، اب اماں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ مریم، سو گئی ہو؟ دروازہ کھلنے کے ساتھ روشنی اور سمینہ باجی کی آواز آئی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں باجی، جاگ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ عرفان شاید راستے میں سو گیا تھا۔ بیڈ پر شاپنگ بیگ بکھرے تھے، مریم ان کے لیے شربت بنا لائی۔ سمینہ دوپٹہ اتار کر بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ توبہ، اتنی گرمی تھی کہ کچھ نہ پوچھو، خواہ مخواہ عرفان کو ساتھ لے گئی تھی، بہت ستایا اس نے، انہوں نے شربت پیتے ہوئے بتایا۔ رانی کہاں گئی؟ وہ بھی تو ساتھ گئی تھی، مریم نے پوچھا۔ ہاں، چھٹی مانگ رہی تھی، باہر سے ہی چلی گئی، میں نے تو کہا تھا پانی وانی پی کر چلی جانا۔ انہوں نے شربت پی کر گلاس اسے تھمایا اور شاپنگ بیگ کھولنے لگی۔ زیادہ تر بچوں کے کپڑے اور چیزیں تھیں۔ یہ کیسا ہے؟ انہوں نے آف وائٹ بہت نفیس کڑھائی والا سوٹ نکالا۔ بہت خوبصورت ہے، کتنے کا ہے؟ مریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ پورے 2,000 کا آیا ہے، 2500 مانگ رہا تھا، بڑی مشکل سے مانا، انہوں نے بتایا۔ اتنا مہنگا؟ مریم نے آنکھیں پھیلائیں۔ اسکول میں فنکشن ہے اس لیے لینا پڑا، اور اپنے پیسے تھے اس لیے لے لیا، تمہارے بھائی کے پیسوں سے لیتی تو نیندیں نہ اڑ جاتی ان کی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو مزے ہیں آپ کے، میری جان، ان مزوں کے لیے محنت کتنی کرنا پڑتی ہے، ورنہ تو گھر کی چیزیں بھی خریدو تو بھی فضول خرچی کے تانے ملتے ہیں، انہوں نے دوسرا شاپر کھولا۔ دراصل پڑھ لکھ کر ٹھیک ٹھاک عہدوں پر تو لگ گئے ہیں، مگر ذہن ان کے اب بھی وہی دیہاتی طرز کے ہیں، عورتوں کو دبا کر رکھنے والے۔ یہ دیکھو، انہوں نے فیروزی کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ نکالا۔ یہ بھی بہت اچھا ہے، تمہارے لیے ہے، سمینہ نے کہا۔ مجھے اچھا لگا تو تمہارے لیے لے لیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی باجی، میرے پاس ہیں تو، مریم نے آہستگی سے کہا۔ ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، تم یہ لپیٹ کر الماری میں رکھ دو، آپا جی آ رہی ہوں گی۔ مریم نے شاپر اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، تبھی آپا جی آ گئی۔ دہی ہے تھوڑا سا سمینہ، اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے ہی تھا۔ آئیں آپا جی، سمینہ نے بیڈ پر جگہ بنائی۔ کیا کچھ خرید لائیں؟ ان کی نگاہیں شاپنگ بیگ کے اندر جھانک رہی تھیں۔ کچھ خاص نہیں، بس بچوں کی چیزیں ہیں اور ایک سوٹ اپنے لیے لیا تھا، سمینہ چیزیں دکھانے لگی۔ بہت قیمتی لگتا ہے، آپا جی کی آنکھیں پھیلیں۔ 800 کا آیا ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ اچھا، آپا جی کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ میں احمد کے لیے لائی تھی، سمینہ نے ریڈی میڈ سوٹ نکالا۔ احمد آپا جی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سمینہ باجی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے سمینہ بھی ہر بار اس کے لیے اور باقی بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھی۔ ہاں، ان دنوں آپا جی سے لڑائی ہی کیوں نہ چل رہی ہو کہ ان کے نزدیک بڑوں کی لڑائی میں بچوں سے کیسا بدلہ لینا۔
اچھا ہے، احمد تو پہلے ہی کہتا ہے کہ میرے لیے آپ تو کچھ نہیں لاتی، سب کچھ آنٹی ہی لاتی ہیں۔ آپا جی نے کہا، تبھی رومان اٹھ کر آ گیا۔ امی بھوک لگی ہے، مریم رومان کے لیے لانا کچھ، سمینا نے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہیں بچے، آپا جی نے رومان کو دیکھ کر کہا۔ وہ کسل مندی سے سمینا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ گرمی ہے نا، ذرا نظر چوک جائے تو باہر نکل جاتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ سمینا نے سامان اکٹھا کرتے ہوئے کہا، تم دھیان رکھا کرو بچوں کا، خود اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کو دیا کرو۔ مریم بہت خیال رکھتی ہے آپا، اس کے آنے سے تو میرا بوجھ آدھا رہ گیا ہے، سارا دن کچھ نہ کچھ انہیں دیتی ہی رہتی ہے۔ سمینا نے ٹالنا چاہا، کون جانے دیتی بھی ہے یا یاد ہے جب آئی تھی تو کیسی دبلی پتلی سی تھی، اب کیسے صحت بنی ہے۔ آپا جی کا لہجہ اور اتنا گھٹیا الزام، کیا وہ بچوں کے حصے کبھی کھا جاتی تھی؟ مریم کے ہاتھ پاؤں سند ہو گئے، غم و غصے سے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ بعض لوگ کس قدر تنگ دل ہوتے ہیں، اور آپا جی انہیں نہ جانے کیسا سکون ملا ہوگا ایسے گھٹیا بات کر کے۔ یا خدا، وہ کچن کے دروازے میں سر رکھ کر کراہی۔ ایسا تو مت کہیں آپا جی، اس بیچاری نے تو کبھی میرے کہے بغیر کھانا تک نہیں کھایا۔ غصہ تو سمینا کو بھی بہت آیا تھا، مگر انہوں نے اس بات پر شکر کیا کہ مریم یہاں نہیں تھی۔ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی تھی۔ ان کی یوں ہی سی بات مریم کے دل میں ترازو ہو گئی، اور وہ وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ مریم، سمینا نے پکارا تو وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اندر آ گئی۔ یہ تو تمہیں دکھانا ہی بھول گئی، کتابیں لائی ہوں تمہارے لیے، بس اب تم بی اے کی تیاری شروع کر دو۔ انہوں نے کتابیں اس کی طرف بڑھائیں جو اسے خاموشی سے تھام لیں۔ اس دن کے بعد سے وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ سمینا کوئی پھل وغیرہ دیتی تو وہ چپکے سے بچوں کو کھلا دیتی، خود بس روٹی کے ساتھ سالن لے لیتی۔ گھر میں انواع و اقسام کی چیزیں وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی، مگر خود ایک لقمہ بھی نہ لیتی۔ اس دن سمینا نے خوبانی اور آلو بخاروں سے بھری پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ ادھر بچوں کے کمرے میں لے جاؤ، باجی آپ خود ہی انہیں دے آئیں، میں یہ رائتا بناتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے دہی کا پیالہ لے لیا۔ ارے بھائی، مجھے چاول بھی دیکھنے ہیں، سمینا نے دوبارہ کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں، آپ انہیں کھلائیں، مریم نے آہستگی سے کہا۔ وہ مجھ سے نہیں کھاتے۔ وہ پہلے جھنجھنائی، پھر ٹھٹک کر اس کا چہرہ کھوجنے لگی۔ کیا ہوا مریم؟ مریم ان کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کے لیے فریج سے ہری مرچیں نکالنے لگی۔ کچھ نہیں باجی، میں دیکھ رہی ہوں تم کئی دنوں سے کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ کھاتی تو ہوں، اس نے چھری اٹھا کر ہری مرچ کاٹنی شروع کر دی۔ کھاتی ہو مگر ٹھیک سے نہیں کھاتی، انہوں نے دوبارہ زور دیا۔ باجی آپ بچوں کو خود ہی دے دیا کرے نا، وہ آہستگی سے بولی۔ اور سمینا ایک پل میں جان گئی کہ اس نے آپا جی کی بات سن لی تھی۔ تم واقعی بے وقوف ہو مریم، انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ بے وقوف نہیں ہوں، بس کبھی کبھار اپنی اوقات بھول جاتی ہوں۔ بکواس نہیں کرو، اور تم بھی کس کی بات دل پر لگا کر بیٹھی ہو؟ ارے انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بخشا، جو کچھ وہ مجھے سنا دیتی ہیں، اگر ان کی بات کو لے کر بیٹھی رہوں تو زندگی اجیرن ہو جائے۔ سمینا نے سمجھانا چاہا۔ آپ کا تو گھر ہے یہ، مریم آہستگی سے بولی، تم بھی اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تم ان کی ہاں نہیں رہتی۔ ایسے بندے کی ایک بات کیا سننی جس کا کام ہی بھوس میں چنگاری ڈالنا ہو۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں۔ تمہارے کھانا پینا بند کر دینے سے ان کی صحت پر کیا اثر ہوگا؟ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ چلو شاباش، اٹھاؤ یہ پلیٹ، خود بھی کھاؤ اور ان گدوں کو بھی کھلاؤ۔ جب تک سامنے بیٹھ کر نہ دیا جائے ان کے حلق سے تو کچھ اترتا ہی نہیں۔ آخر میں وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تو مریم مسکرا دی۔ اور ہاں، اب پڑھنا بھی شروع کر دو، میں خود بھی نہیں چاہتی تم ساری زندگی یوں ہی گزار دو، انہوں نے کہا تو مریم پلیٹ اٹھا کر چلی گئی۔ اتنے عرصے سے اس نے پڑھنا چھوڑا ہوا تھا اور اب دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ آنٹی سبیہ سے ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ تم یہاں آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گی۔ سارے کام نپٹا کر اس نے باقی رانی کو سمجھایا اور خود کو پڑھنے کے لیے آمادہ کر کے کتابیں اٹھا لیں۔ اب اتنا لمبا چکر کون لگائے، اس نے کوفت سے سوچا۔ اسے پتا تھا اس وقت تک ابتہاج بھی چلا جاتا تھا۔ سو اطمینان سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں گھس گئی۔ وہ کبھی بھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی، تبھی دوسرے دروازے سے نکلتے نکلتے ٹھٹک گئی۔ دیوار گیر الماری میں ڈھیر ساری کتابیں پڑی تھیں۔ ایک نظر دیکھوں تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک طرف رکھیں اور کتابوں کا جائزہ لینے لگی۔ زیادہ تر کتابیں انگریزی کی تھیں۔ اف، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ! اتنی ڈھیر ساری انگلش کی کتابیں دیکھ کر وہ مروب ہو گئی۔ تبھی نظر ایلبم پر پڑی۔ ہے تو بری بات، مگر تصویریں دیکھنے کے تجسس میں اس نے ایلبم کھولی۔ ساری کی ساری ابتہاج کی تصویریں تھیں، بچپن سے لے کر اب تک کی۔ توبہ ہے، یہ ابتہاج بھائی بچپن میں کتنے حونک سے ہوا کرتے تھے۔ وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی، پھر کئی صفحے پلٹے۔ اف، کتنی خوفناک تصویر ہے، شکر ہے اب اتنے خوفناک نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی ساری تصویریں دیکھ کر ایلبم رکھ دی، پھر ایک کونے میں پڑی مستنصر حسین تارڑ کی K2 کہانی اٹھا لی۔ ویسے تو دیں گے نہیں، چپکے سے پڑھ کر رکھ دوں گی، اس نے آرام سے سوچا۔ اسے تو کوئی کتابیں پڑھنے نہیں دیتا تھا، مگر کالج میں اس کی سہیلی فرا بہت پڑھا کرتی تھی اور مستنصر حسین تارڑ کے ہر سفر نامے کی بے تحاشا تعریفیں کیا کرتی تھی۔ کتابیں واپس رکھو، اپنے عین پیچھے ابتہاج کی بھاری آواز سن کر
وہ بری طرح اچھلی، کتاب ہاتھ سے پھسل کر نیچے جا پڑی۔ ابتہاج کب سے کھڑے اپنے بارے میں اس کے عجیب و غریب ریمارکس سن رہے تھے۔ وہ وہ ابتہاج بھائی، مریم نے بری طرح ہکلا کر کچھ کہنا چاہا۔ ابتہاج نے جھک کر کتاب اٹھائی۔ یہ پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں گہرا طنز تھا، اور وہ جو بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی اس جملے پر تب تب کر رہ گئی۔ تو میں کون سا اس کی کشتیاں بنانے لگی تھی؟ تم سے کچھ بعید بھی نہیں۔ انہوں نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر کتاب ریک میں رکھ دی۔ مریم بری طرح چڑ گئی۔ رکھیں سنبھال کر، مجھے نہیں پڑھنی۔ وہ غصے میں تپی آگے بڑھی تو چھوٹی میز اس کی زد میں آ گئی۔ میز سے ٹکرانا تمہارا شوق صحیح، مگر اپنی یہ کتابیں تو لیتی جاؤ۔ اف، ان کا لہجہ! مریم اپنی ساری چوٹ بھول کر جھٹکے سے مڑی اور کتابیں اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کیا ضرورت تھی ادھر سے گزرنے کی، اور انہیں بھی آج ہی لیٹ جانا تھا۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ آنٹی سبیہ کے پورشن تک آئی۔ کیا بات ہے ڈیئر فرینڈ، یہ کس کو کچا جبایا جا رہا ہے؟ طاہر اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ ابھی جانے کی تیاریوں میں تھا۔ تم بھی آج لیٹ ہو گئے ہو، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میرا تو بس آج تیسرا پیریڈ ہونا تھا، مگر یہ بھی سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی اور بھی لیٹ ہو گیا ہے؟ طاہر جوگرز کے تسمے کس کر سیدھا ہوتا ہوا شرارت سے بولا۔ کوئی نہیں، وہ آنٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی، میں کتابیں لائی تھی۔ بہت اچھا کیا بیٹی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اف امی، آپ اس کن ذہن کو پڑھائیں گی؟ طاہر نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ تم ہوگے کن ذہن، میں تو نہیں ہوں، مریم نے کندھے اچکا کر آرام سے کہا۔ کیوں، ایف اے میں تمہاری کمپارٹ نہیں آئی تھی؟ طاہر فائل اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ کوئی نہیں، میں نے تو کمپارٹ نہیں لی، میری تو ہائی سیکنڈ ڈویژن تھی، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، طاہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر تو تم واقعی ذہین ہو۔ طاہر ہنسا وہ باہر نکل گیا۔ مریم کتابیں کھول کر آنٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ اگرچہ اسے کافی عرصے کے بعد کتابوں سے ناتا جوڑا تھا، اس بنا پر مشکل بھی پیش آ رہی تھی کہ ذہن بالکل ڈل ہو کر رہ گیا تھا، مگر اسے آنٹی سبیہ کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ پڑھ کر آئی تو ابتہاج باہر نکل رہے تھے۔ آج کل آندھیوں کا موسم تھا، آسمان گرد آلود ہو رہا تھا۔ اس نے ابتہاج کو جاتے دیکھا تو ایک بار پھر غصہ سا آ گیا۔ میں بھی اب یہیں سے گزروں گی، مریم نے ہٹیلے پن سے سوچا۔ کمرے میں گئی تو نظر میز پر پڑے ان کے کاغذوں پر پڑی۔ مریم نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پین پر ڈالی، پھر سب سے اوپر پڑے کاغذ پر اس نے خوفناک سا چہرہ بنا کر نیچے گھوسٹ لکھ کر گویا سارے بدلے چکا دیے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ساون آنے والا ہے؟ مریم آم کے درخت تلے کتابیں بکھرائے پڑھنے میں محو تھی جب طاہر نے دیوار پر سے جھانک کر کہا۔ مریم چونک کر بے خیالی میں پوچھنے لگی، کون آنے والا ہے؟ ساون، وہ کہہ کر اس طرف آ گیا۔ وہ کون ہے؟ مریم کا ذہن ابھی تک کتاب میں اٹکا تھا، سمجھی کسی رشتہ دار کے آنے کی اطلاع دے رہا ہے۔ میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں مریم، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، وہ متفکرانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور زمین پر گرا لیمو اٹھا کر چھیلنے لگا۔ کیا ہوا؟ مریم نے کتابیں سمیٹ کر ایک طرف رکھی۔ فرینڈ، میں ساون کی بات کر رہا ہوں جس میں بارشیں ہوتی ہیں، یعنی میں یہ فرما رہا ہوں کہ برسات شروع ہونے والی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو یوں کہو نا، وہ آرام سے بولی، ابھی تو پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ تم ساون میں کیا کرتی تھیں؟ طاہر یوں ہی پوچھنے لگا۔ وہ جیسے کھو سی گئی۔ ہم سب کزنز بارش میں خوب نہایا کرتی تھیں، پھر اماں پورے تلتی تھیں۔ پوریاں تو سنی ہیں، یہ پورے کیا ہوتے ہیں؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہماری طرف کی خاص سوغات ہوتی ہے، ہر گھر میں تلے جاتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں، گندم کے آٹے کے بنتے ہیں اور پھر ہر گھر میں بھجوائے جاتے تھے۔ مجھے بنانے نہیں آتے، ورنہ اس بار تمہیں بنا کر کھلاتی۔ مریم نے مایوسی سے سر ہلایا، پھر اس سے پوچھنے لگی، تم کیا کرتے ہو؟ میں بھی بارش میں نہاتا ہوں، ادھر کی سڑکیں بہت سنسان ہوتی ہیں، بہت مزہ آتا ہے برستی بارش میں، سنسان سڑکوں پر بہت دور تک تنہا چلنے میں، اور تمہیں پتہ ہے میں پکوڑے بہت مزے کے بناتا ہوں۔ وہ دونوں جب بھی اکٹھے ہوتے یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی بے مقصد معصومیت اور سادگی لیے ہوئے۔ لیمو کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں؟ مریم نے لیمو کے پیڑوں پر نگاہ دوڑائی۔ ہاں، ایک بارش ہو جائے تو جامنوں پر بھی نکھار آ جائے، طاہر نے کہا۔ تبھی ابا جی اور ابتہاج آ گئے۔ ابتہاج تو حسب معمول کاریڈور میں کرسی لے کر اخبار لے کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ ابا جی ان کی طرف آ گئے۔ وہ رات کو ہی آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ انہوں نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ابا جی دیکھیں نا، جو میں نے بیج بوئے تھے ان میں سے پودے نکل آئے ہیں، مریم نے جوش سے کہا۔ وہ تو کب کی منتظر تھی کہ کب ابا جی اس طرف آئیں اور وہ انہیں یہ پودے دکھائے۔ طاہر نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی اور ابتہاج کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ابا جی کو کیاری کے پاس لے آئی۔ ابا جی بتائیں نا، اس پر کون کون سے پھول لگیں گے؟ مریم اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ پھول؟ ابا جی نے غور سے ان پودوں کا معائنہ کیا۔ یہ تو شاید کدو کی بیل ہے۔ جی؟ مریم چیخ ہی تو اٹھی۔ یہ کریلے لگتے ہیں اور یہ جنگلی
तुम्हें बीज किसने लाकर दिए थे? अब्बा जी पूछने लगे। ताहिर ने लब भेजकर बमुश्किल उसने खुद पर काबू पाया था। अब्बा जी हंस पड़े। अहमक है वो तो, मजाक किया है उसने, मगर तुम फिक्र ना करो बेटी, यहाँ खुद फूलों के पौधे लगवा दूंगा। अब्बा जी उसे तसल्ली देकर बाहर चले गए। मरियम ने मुड़कर शोला बार निगाहों से ताहिर को देखा। मारे गए। ताहिर उछलकर इब्तिहाज के पीछे हुआ। तुम? मरियम तीर की तरह उस तक पहुंची थी। मारे गुस्से के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इब्तिहाज ने हैरत से उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा। आई एम सॉरी मरियम, मुझे नहीं मालूम था वो किसके बीज हैं। वो सफाइयां पेश करने लगा। जबकि जबकि मरियम का बस नहीं चल रहा था वो क्या कर दे। अगर इब्तिहाज दरमियान में ना होता तो शायद वो सचमुच उसका हशर नशर कर देती। मरियम, अब मैं तुम्हें सचमुच वाले बीज लाकर दूंगा। भाड़ में जाओ तुम। वो रूहानसी होकर चीखी और पैर पटकती वहां से भाग गई। इब्तिहाज ने मुड़कर खशमगी निगाहों से ताहिर को घूरा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ताहिर, उसने बहुत मेहनत की थी। कोई बात नहीं भाई, वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, ताहिर ने बड़े मान भरे लहजे में कहा। इब्तिहाज ने एक चौंकती निगाह उसके लापरवाह चेहरे पर डाली, फिर अखबार की तरफ मुतवज्जे हो गए। इस बार अम्मा आई तो बहुत कमजोर हो गई थी। मरियम उनके कंधे से लगकर रो दी। अम्मा, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? रखती हूँ मरियम, और कैसे रखूं? उनका लहजा बिखरा सा था। मरियम उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। थकन जैसे उसके चेहरे की शिकनों में जमकर रह गई थी। मरियम तड़प उठी। अम्मा, मैं आपके साथ जाऊंगी। तू वहां कैसे रहेगी मरियम? वो तो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। तो फिर अम्मा आप यहाँ आ जाएं, मरियम ने आज से कहा। पागल हो गई है तू, क्यों तंग कर रही हो खाला को मरियम? समीना ने अंदर आते हुए कहा। समीना? अम्मा उसे परे धकेलकर समीना की तरफ मुतवज्जे हो गई। समीना बेटी, इसके लिए कोई रिश्ता देखो। क्यों नहीं खाला, मगर अब इसकी उम्र ही क्या है? बीए कर ले तो फिर देखूंगी, समीना ने कहा। नहीं बेटी, जिंदगी का क्या भरोसा, जीते जी इसे अपने घर की होते देख लूं। बस नेक शरीफ इंसान हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अम्मा ने कहा तो मरियम बिलक उठी। अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हैं? मगर अम्मा उसे नजरअंदाज करके समीना की तरफ मुतवज्जी हो गई। ठीक है खाला, मैं देखूंगी, समीना ने उन्हें टाला। अम्मा आपको क्या मिल गया शादी करके जो मुझे भी इस जहन्नुम में झोंक रही हैं? मरियम बेबसी से कहने लगी। पागल मत बन मरियम, हर जगह एक कहानी नहीं दोहराई जाती। अम्मा ने दुरुस्त लहजे में कहा। मरियम हैरत से अम्मा की तरफ देखने लगी। न जाने क्यों उसे अम्मा का रवैया बहुत अजीब और बदला सा लगा था। जाते हुए वो अम्मा के गले लगकर रोती रही, जबकि अम्मा की आंख से एक आंसू भी ना टपका था। समीना बाजी, मरियम कहाँ है? ताहिर ने अंदर आकर तेजी से पूछा। मरियम किचन में थी। उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलने लगी। क्या हुआ है? समीना ने पूछा। वो बाहर एक आदमी आया है, मरियम की अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, ताहिर ने धीमे लहजे में कहा। मगर मरियम के हाथ से ट्रे छूटकर नीचे जा पड़ी। ताहिर फौरन उसकी तरफ लपका। मरियम, जो हौसला करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ताहिर ने उसे हौसला देना चाहा, मगर वो उसके कंधे से सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। मरियम मेरी बहन, हौसला करो, ताहिर उसे तसल्ली दे रहा था। ठहरो, मैं तुम्हारे भाई को फोन करती हूँ। समीना ने इफ्तिखार भाई के ऑफिस के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ कोई बता रहा था। तहसीलदार साहब तो 33 गए हैं। अब क्या करें, इब्तिहाज भी घर पर नहीं है। समीना ने परेशान होकर ताहिर की तरफ देखा। मरियम का बुरा हाल था। तभी गाड़ी की आवाज आई। इब्तिहाज भाई आ गए हैं, आप आए, मैं उन्हें बताता हूँ, ताहिर ने कहा। समीना ने पहले भागकर रुखसाना को अपने जाने का बताया तो वो आकर मरियम को तसल्ली देने लगी। समीना ने जल्दी जल्दी 3-4 जोड़े अपने और बच्चों के रखे। उस्मान और रोमान को छोड़ जाओ, मैं संभाल लूंगी, रुखसाना ने कहा। इन्हें अम्मी के यहाँ छोड़ दूंगी, समीना ने कहा। तुम इफ्तिखार को बता देना। उन्होंने रोती हुई मरियम को खड़ा किया। इब्तिहाज गाड़ी लिए तैयार थे। सारा रास्ता मरियम रोती आई थी। जब 2 घंटे में वहां पहुंची तो वक्त की बिसात उलट चुकी थी। मरियम की चीखें आसमान को छूने लगी। अम्मा, मेरा इंतजार तो किया होता। समीना के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। जब अम्मा का जनाजा उठा तो वह बेहोश हो चुकी थी। समीना ने बच्चों को इब्तिहाज के साथ अम्मी के घर भिजवा दिया। मरियम को जब होश आया तो वो हकीकतन तन्हा हो चुकी थी। उसकी फूफी और चचा भी आए थे। अब्बा कहाँ हैं? मरियम की निगाहें हर तरफ भटक रही थीं। वो तो 2 महीने हो गए दुबई चला गया है, पुप्पी ने बताया। सब मुझे छोड़ गए। वो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। देखो बेटी, मरहुमा के साथ हमारा अब कोई रिश्ता ना था। हम अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ मरियम की वजह से। मरियम के चचा ने समीना के पास बैठते हुए कहा। मरियम हमारा खून है, अब हम इसे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते। इसका बाप यहाँ होता तो वो भी यही करता। पुप्पी ने कहा था। समीना का दिल चाहा उनसे पूछे वो सब पहले कहाँ थे। करने वाली उसकी माँ थी तो हमने दखल न दिया, मगर अब मरियम हमारे साथ जाएगी। चचा ने गोया फैसला सुनाया। नहीं बाजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। मरियम ने खौफजदा होकर समीना का हाथ थाम लिया। समीना का दिल भर आया। वो खुलकर कुछ कह भी ना सकती थी कि वो मरियम के ज्यादा हकदार थे, मगर मरियम को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ छोड़ना भी ना चाहती थी कि इतने अरसे में वो उन्हें बहनों की तरह अजीज हो गई थी।
نہ بیٹی، اب تم کہیں اور کیسے رہ سکتی ہو؟ پہلے تو تمہاری ماں کی ضد تھی جو تمہیں یوں غیروں کے در پر جا پھینکا۔ سمینا کو ان کا لہجہ بہت برا لگا تھا۔ باجی، مریم نے ان کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ سمینا خود بھی ابھی مریم کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ مریم کے رشتہ دار بس دنیا داری کی وجہ سے ضد کر رہے ہیں۔ جی تو چاہتا تھا انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ مریم ان کے ساتھ ہی جائے گی، مگر بولی تو صرف اتنا کہ وہ لوگ محسوس بھی نہ کریں۔ ابھی مریم کو جانے دیں، وہ شوق میں ہے، اس کے بعد آ جائے گی۔ اگرچہ ان لوگوں کو سمینا کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر مجبور ہو کر چپ کر گئے۔ زندگی ویسے کیوں نہیں گزرتی جس طرح ہم چاہتے ہیں؟ یہ ہماری سوچوں، ہمارے خیالوں، ہماری خواہشوں کے برعکس کیوں گزرتی ہے؟ سب کچھ بدل گیا، اندر باہر سب اتھل پتھل ہو گیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ساکی تو سامت بیٹھی تھی۔ مریم، آندھی آنے والی ہے، سمینا نے پکار کر کہا۔ مریم نے سر اٹھا کر گرد آلود آسمان کو دیکھا۔ آندھی تو آئی تھی اور نہ جانے کیا کچھ اڑا لے گئی۔ آنٹی اندر آ جائے نا، عثمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اسے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر اندر چل دی۔ طویل کاریڈور میں صرف اسی کے قدموں کی چاپ ابھری تو وہ رک کر ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے اس کے اندر کے سناٹوں نے پورے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ساون جس کا انتظار وہ اور طاہر مل کر کیا کرتے تھے، اس کے اندر کہیں برس کر چلا گیا تھا، اور اب پھر وہی موسم۔ اسے سر اٹھا کر ایک بار پھر گرد کی زد میں آئے آسمان کو دیکھا، اور اس عرصے میں کیا کچھ نہیں بدل گیا۔ آپا جی اپنے سسرال چلی گئی تھیں، کیوں اور کیسے، یہ جاننے کی مریم کو ضرورت ہی نہ تھی کہ تب جیسے اس کی ساری حسیات دم توڑ گئی تھیں۔ بعد میں سمینا باجی نے بتایا کہ ان کے شوہر نے چپکے سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کر لیا تھا، اور جب کاروبار جم گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم کو چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں تو جا ہی رہا ہوں۔ ابا جی نے سمجھا بجھا کر آپا جی کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب وجاہت اور رخسانہ کو یہ گھر پرانا لگنے لگا۔ کوئی ڈھنگ کی جگہ تو ہے نہیں کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے، رخسانہ بات بات پر کہنے لگی، اور جب یہی بات وجاہت نے کی تو ابا جی نے کہہ دیا کہ جاؤ، جہاں تمہاری مرضی ہے چلے جاؤ، اور انہوں نے رسمن بھی انکار نہیں کیا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں کوٹھی لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ تمہیں جانا ہے تو بیٹا تم بھی چلے جاؤ، انہوں نے افتخار سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا جی؟ جس گھر کو آپ نے اتنی محبت سے بنوایا، ہم اسے یوں ویران کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہیں رہیں گے۔ سمینا بے وقوف نہ تھیں کہ اتنا بڑا بنگلہ چھوڑ کر چلی جاتی، ذرا سی محنت سے اس بنگلے کی شکل نکل آنی تھی۔ انہوں نے وجاہت کے پورشن میں ابا جی اور ابتہاج کے لیے کمرے سیٹ کر دیے، باہر کے کمروں میں نیا فرنیچر ڈلوا کر گیسٹ روم میں بدل دیا۔ شہباز علی نے طاہر اور آنٹی کو آپا جی والے پورشن میں شفٹ کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن طاہر اب اکثر ادھر آ جاتا تھا کہ اب اس کی آمد پر اعتراض کرنے والا کون رہ گیا تھا یہاں، اور مریم اسے اس سناٹے سے خوف آتا تھا۔ وہ پہلوں گھٹنوں میں سر دیے روتی رہتی، یا پھر سارے کمروں میں متلاشی نگاہوں سے نہ جانے کیا ڈھونڈتی رہتی۔ کبھی ابتہاج اسے بھٹکتے دیکھتے تو ٹھٹک کر رک جاتے، کبھی ان کا دل چاہتا کہ اسے تسلی دیں، کوئی ایسا لفظ یا جملہ جو اس کی بے سکون آنکھوں میں سکون بھر دے، کوئی ایسی بات جو اس کے بے چین قدموں کو روک دے، یا کوئی ایسی بات جو اس کی تلاش ختم کر دے۔ تبھی طاہر آ جاتا، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے بہلانے لگتا تو وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے، اور طاہر گھنٹوں اس سے لاجانی باتیں کرتا رہتا، یہاں تک کہ وہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر جاتی۔ تمہیں اس کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، افتخار بھائی اس کی ذمہ داری اٹھانے سے کترا رہے تھے۔ تو پھر کہاں چھوڑ آتی؟ اس کے رشتہ دار ہیں تو صحیح، افتخار بھائی کہتے تو سمینا ان سے الجھ پڑتی، یہاں تک کہ افتخار بھائی ضد ہو کر کہتے، جیسے تمہاری مرضی بابا، میری جان چھوڑو۔ مریم سب سنتی مگر گونگی بنی رہتی۔ تبھی آنٹی کے کہنے پر اس نے عبادت میں پناہ ڈھونڈی تو جیسے سکون اس کے اندر اترتا چلا گیا۔ ہاں، وہ اکیلی نہیں، وہ ہے نا اوپر بیٹھا سب کی رکھوالی کرنے والا۔ مریم، تم میرے ساتھ اسکول چلی جایا کرو، نرسری کی ٹیچر نہیں ہے اور تمہیں بھی مصروفیت مل جائے گی۔ سمینا کو اسے یوں خاموش دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ مریم بھی مان گئی، اور واقعی اسکول میں وہ ننھے منھے بچوں کے ساتھ بہل گئی تھی۔ عرفان بھی اس کی وجہ سے اسکول جانے لگا تھا، اور ابھی اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کیا ہی تھا کہ چچا جان کے فون نے پھر سے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ رات کو ٹی وی لاؤنج میں سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، ابتہاج اور افتخار بھائی بھی موجود تھے۔ تب سمینا نے سرسری سا ذکر کیا تھا جو شاید انہیں امید نہ تھی کہ وہ اس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے گی، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ کیا ہوا مریم؟ سمینا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ مجھے واپس تو نہیں بھیج دیں گی؟ وہ بمشکل بولی۔ ابتہاج اور افتخار بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سمینا اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، اتنی مشکل سے وہ نارمل ہوئی تھی۔ نہیں مریم، میں تمہیں کہیں نہیں بھجوا رہی، سمینا نے تسلی دی۔ پھر سارا وقت ابتہاج نے دیکھا اس کی توجہ ٹی وی سے ہٹ گئی تھی، اور جتنی دیر بیٹھی مستری بھی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ساون آنے والا ہے؟ طاہر عین اس کے سامنے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔
کون آنے والا ہے؟ مریم نے کتاب سے نظریں اٹھا کر بے خیالی میں پوچھا تو وہ ہنستا چلا گیا۔ میرا خیال تھا استانی صاحبہ اب آپ عقل مند ہو گئی ہوں گی، مگر آپ تو اب تک فضول مت بولا کرو۔ وہ ہجل سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے پھر BA کی تیاری شروع کر دی ہے؟ طاہر نے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اور تم آج کل کہاں ہوتے ہو؟ نظر ہی نہیں آتے، وہ سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ ایگزام ہونے والے ہیں میرے فائنل ایئر کے، طاہر نے گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مریم نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ طاہر جو اجنبی صورتیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگا تھا، ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ مریم نے کس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میرے چچا ہیں، وہ خوفزدہ سے لہجے میں بولی۔ تو اس میں اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ طاہر نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ مریم اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر بھاگ لی۔ طاہر نے کچھ لمحے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کندھے اچکا کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ مریم سرپٹ بھاگتی ہوئی کوریڈور میں ابتہاج سے جا ٹکرائی۔ یا وحشت! کبھی تو دیکھ کر چلا کرو۔ ابتہاج نے اسے کندھوں سے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ وہ آئے ہیں، وہ اضطراری انداز میں اس کی آستین دبوچ کر بولی۔ کون؟ ابتہاج کے ماتھے پر شکن ابھر آئی۔ میرے چچا، وہ خوفزدہ سے انداز میں بولی۔ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ابتہاج نرمی سے اس کی گرفت سے اپنی شرٹ چھڑاتے ہوئے بولے۔ آپ مجھے ان کے ساتھ بھیج تو نہیں دیں گے؟ وہ ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر لجاجت سے بولی۔ بالکل نہیں، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ جاؤ، شاباش، اور سمینہ کو بھیجو، ہم بات کرتے ہیں۔ خود وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ مریم نے جا کر سمینہ کو بتایا تو وہ عرفان کو اس کے حوالے کر کے فوراً چلی گئی اور وہ بے چین سی عرفان کو آم کھلانے لگی۔ ہم مریم کو لینے آئے ہیں۔ مریم کے بڑے چچا نے بغیر کوئی تمہید مانتے دو ٹوک لہجے میں بات شروع کی۔ سمینہ ان کے لہجے سے خائف ہو کر ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھیے محترم، مریم آپ کی بھتیجی ہے، اسے آپ ہی کے ساتھ جانا ہے، مگر ابھی وہ بہت اپ سیٹ ہے، کچھ دن اسے رہنے دیں، پھر چلی جائے گی۔ ابتہاج نے طریقے سے بات کا آغاز کیا۔ پورا 1 سال ہو گیا یہ بات سنتے ہوئے، کون مناتا ہے اتنا لمبا سوگ؟ آج مرے کل دوسرا دن، آپ اسے تیار کریں ہمارے ساتھ جانے کو۔ چھوٹے چچا کی تیوری کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی۔ مرنے والی اس کی ماں ہوتی ہے، ابتہاج نے گویا انہیں باور کروایا۔ جانتے ہیں ہم اس کی ماں کے کیا کرتوت تھے جو آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ ابتہاج ان کے طرز گفتگو پر تاؤ کھا کر رہ گئے۔ دیکھو بیٹا، ہماری بھی مجبوری ہے، دنیا ہمیں جینے نہیں دیتی کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے مریم غیروں کے در پر پڑی ہے۔ بڑے چچا نے بگڑتی بات کو سنبھالا۔ تو یوں کہیں کہ دنیا کا خوف یہاں لے آیا، ورنہ مریم تو تب بھی بچی نہ تھی جب اپنی ماں کے ساتھ یہاں آئی تھی تو باپ نے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا۔ سمینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، چچا نے تڑک کر کہا۔ اب بھی اپنی مرضی سے رہ رہی ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر رہے، ابتہاج نے اطمینان سے جواب دیا۔ طاہر ابھی تک خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا، فوراً درمیان میں کود پڑا۔ دیکھیں بزرگوار، بہت سیدھی سی بات ہے، مریم اپنی امی کے ساتھ یہاں آئی تھی اپنی مرضی سے، اور اب اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ چلی جائے گی، ورنہ… طاہر نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم لوگ ہوتے کون ہو اس طرح روکنے والے؟ چھوٹے چچا تاؤ کھا کر کھڑے ہو گئے۔ بہن ہوتی ہے وہ ہماری، طاہر اسی لہجہ و انداز میں سکون سے بولا۔ ابتہاج نے بری طرح چونک کر طاہر کی طرف دیکھا۔ عجیب انکشاف تھا، وہ آج تک یہی سمجھتے رہے کہ طاہر مریم میں انٹرسٹڈ ہے۔ کس ناطے سے؟ چچا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے کہاں سمجھ میں آئیں گے یہ رشتے ناطے، طاہر نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ دونوں جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ ہم ہیں اس کے اصلی اور قانونی وارث۔ مریم کا اصلی اور قانونی وارث اس کا باپ ہے، وہ آئے اور بیٹی کو لے جائے۔ سمینہ نے طاق کر وار کیا تھا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے گنگ رہ گئے۔ دیکھ لیں کہ ہم… وہ غصے میں تنتناتے ہوئے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ سمینہ واپس آئیں تو مریم نے بے چینی سے پوچھا۔ تم تو ہاں وہاں پریشان ہو جاتی ہو، چلے گئے ہیں وہ لوگ، میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ جب تک اس کی مرضی ہوگی وہ یہیں رہے گی، سمینہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو مریم نے جیسے پہلی بار سکھ کا سانس لیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سمینہ باجی۔ مریم نے ممنونیت سے ان کا ہاتھ تھاما۔ مگر مریم، تم ان کے ساتھ جانا کیوں نہیں چاہتی؟ سمینہ نے اچانک پوچھا تھا۔ وہ چند ثانیے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ یہی تو وہ لوگ ہیں سمینہ باجی، جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہی ہیں جنہوں نے ابا کو دوسری شادی پر اکسایا۔ انہی لوگوں نے بار بار احساس دلایا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ان سب نے مل کر ہمیں بے گھر کیا، ان سب نے مل کر میری ماں کو مارا ہے۔ مریم تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ سمینہ اسے دو بول تسلی کے بنا کہہ سکیں۔ رات کو انہوں نے افتخار سے بات کی تو وہ الٹا انہی سے الجھ پڑے۔ کہا تھا میں نے تم سے کہ مت اڑاؤ پرائے پھڈے میں ٹانگ۔ تو کیا کروں؟ بھیج دوں اسے؟ سمینہ چڑ گئی۔ ہاں، کیسے آرام سے کہہ دیا ہے، سمینہ کو برا لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ دیکھو وہ ابھی ان سے متنفر ہے، جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، افتخار نے سمجھایا۔ افتخار، ہم اس کی شادی نہ کر دیں؟ سمینہ کو اچانک اس مسئلے کا حل نظر آیا۔ شادیاں اس طرح ہوتی ہیں؟ افتخار انہیں بس گھور کر رہ گئے۔
تو کس طرح ہوتی ہیں؟ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اس کے لیے۔ سمینا نے گویا بات ختم کر دی۔ اس کا باپ بیٹھا ہے اس کی شادی کرنے کے لیے۔ افتخار نے کروٹ بدلی۔ ہاں بیٹھا ہے دبئی جا کر، اس کی بلا سے مریم جیے یا مرے؟ سمینا نے جل کر کہا۔ افتخار نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو کسی کام کے نہیں، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور کل جو اس کا باپ آ گیا تو؟ افتخار نے کروٹ بدلے بغیر کہا۔ سب کچھ مریم کی مرضی سے ہوگا، پھر کیا کرے گا وہ؟ مریم عاقل و بالغ ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ افتخار انہیں سمجھانے کا ارادہ ملتوی کر کے آنکھیں موند گئے۔ سمینا نے مریم سے بات کی تو وہ اچھل ہی تو پڑی۔ سچ باجی، آپ میری شادی کروا دیں۔ ہیں؟ سمینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کا خیال تھا مریم کو کافی سمجھانا پڑے گا۔ باجی، ابا یہاں ہوتے تو یقین جانے وہ جیسا کہتے میں کر لیتی، چلی جاتی ان کے ساتھ، مگر یہ لوگ، یہ صرف دنیا دبانے آئے تھے اور بیاہ دیں گے کسی بھی ایسے ویسے کے ساتھ۔ لیکن باجی، میں نے یہاں زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے، عورت کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کا احساس مجھے آپ کو اور باجی رخسانہ کو دیکھ کر ہوا ہے۔ اب میں بے بسی کی زندگی نہیں جی سکتی۔ اچھا، اور جو میں نے تمہیں کسی ایسے ویسے کے پلے باندھ دیا تو؟ سمینا نے اسے چھیڑا۔ آپ ایسا کبھی نہیں کریں گی، آگے میری قسمت۔ مریم کے لہجے میں یقین تھا، اور واقعی سمینا کو مریم بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی، اور اب وہ مریم کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سمینا نے اس کام میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ یہ سب کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے سارے ملنے جلنے والوں سے کہہ رکھا تھا، کئی لوگ آئے بھی، مگر پھر کوئی نہ کوئی اعتراض کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا۔ شروع میں تو سمینا مریم کے سارے حالات بتا دیا کرتی تھی، مگر آنے والے یہ سن کر ہی بدک جاتے کہ اس کے والدین میں طلاق ہو چکی ہے۔ سمینا حیرت سے سوچتی، بھلا اس میں مریم کا کیا قصور؟ کسی کو لمبے چوڑے جہیز کی طلب تھی تو کوئی بے تحاشا خوبصورتی کا متلاشی، کوئی اس طاق میں رہتا کہ دبئی میں اس کا باپ کتنا کما رہا ہے۔ مریم خود اس روز روز کی پریڈ سے تنگ آ گئی تھی۔ میں امی سے کہتی ہوں، شاید ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہو، سمینا نے کہا تو مریم نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا۔ چھوڑے باجی، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا، سمینا نے کہا۔ مریم نے کہا۔ سمینا سب کچھ مردوں سے بالا کر رہی تھی۔ اس دن اتوار تھا، رانی بھی نہیں آئی تھی۔ مریم دوپٹہ کانوں کے پیچھے اڑس کر صفائی میں جت گئی۔ سمینا کسل مندی سے بستر پر پڑی تھی جب ان کی کلیگ کسی خاتون کو ساتھ لے کر آ گئی۔ بدقسمتی سے مریم نے ہی انہیں ریسیو کیا۔ ان کی کلیگ خود مریم کے حلیے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ سمینا بیچاری الگ گھبرا گئی۔ خاتون نے مریم کو سر سے پیر تک گھورا تھا۔ تم مجھے بتا تو دیتی، کب سمینا نے اپنی کلیگ سے کہا۔ میں کیا کرتی، یہ صبح ہی صبح پہنچ گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے مریم کو اسکول سے نکلتے دیکھا تھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی ہوں گی۔ مریم نے جل کر کہا۔ بکو نہیں، چائے کا انتظام کرو اور حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، سمینا نے ڈانٹا۔ دیکھ لیا ہے انہوں نے مجھے، مریم کہہ کر کچن میں آ گئی۔ وہ خاتون چائے پیتے ہی اٹھ گئی۔ میری قسمت ہی خراب ہے، مریم نے کالی دیگچی سنک میں پٹکی۔ ان کا خاتون کی آنکھوں میں واضح ناگواری تھی۔ ظاہر ہے اس مائی والے حلیے میں کون پسند کرے گا، اب جا کر بیٹے کے لتے لیں گی۔ سارا کام ادھورا چھوڑ کر وہ باغ میں نکل آئی۔ وہاں ابتہاج کی جگہ آج طاہر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ مریم کو دیکھتے ہی کہنے لگا، آج ساون کی 2 تاریخ ہے۔ اف، یہ لڑکا! مریم بھنا کر پلٹی۔ تمہیں ساون سے کیا لینا ہے؟ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ جاؤ پنکھے کے سامنے، اتنی گرمی میں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ طاہر نے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور فضا میں حبس بھی تھا۔ کوریڈور میں یہاں سے وہاں تک سوکھے پھول ایک بار پھر بکھر گئے تھے، بیلیں الگ مرجھانے لگی تھیں۔ تم کمرے میں بیٹھ کر پڑھا کرو، یہاں تو پنکھے کے باوجود کافی گرمی ہے، مریم نے کہا۔ اس بار ساون زور و شور سے منائیں گے، طاہر اس کی بات نظر انداز کر کے بولا۔ کیوں؟ اس گھر میں یہ تمہارا آخری ساون ہوگا نا؟ طاہر شرارت سے بولا۔ مشکل ہے۔ کیوں؟ مجھے تو لگتا ہے اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے شادی کر سکے، وہ حد درجے مایوس لہجے میں بولی۔ نہیں ہوگا تو ضرور، طاہر نے فوراً اس کی بات کی نفی کی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ مریم یہاں رہتی ہے۔ اب میں تھک گئی ہوں طاہر، یوں لگتا ہے جیسے میں لڑکی نہیں، سیل میں رکھی کوئی چیز ہوں، ہر ایرا غیرا منہ اٹھائے چلا آتا ہے اور ریجیکٹ کر کے مزے سے چلا جاتا ہے، مریم نے دکھی سے لہجے میں کہا۔ طاہر نے ایک لمحے کو رک کر اس کے دکھ کو محسوس کیا اور پھر ہنس دیا۔ ایک تو فرینڈ، تمہاری شکل ایسی ہے کہ دیکھتے ہی بہن بنا لینے کو دل چاہتا ہے، جیسا کہ میں نے بنا لیا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں اس کا موڈ بدلنے کو بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم بھی کسی کام کے نہ نکلے، مریم جل کر بولی۔ طاہر ہنستا چلا گیا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تمہیں شادی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ شوق نہیں ہے، ضرورت ہے، مریم نے کہا اور اٹھ کر پرندوں کے پاس چلی آئی۔ طاہر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں آزاد کر دوں، وہ وہیں سے پکار کر بولی۔ کر دینا، مگر ابھی نہیں، جب ساون کی پہلی بارش ہوگی، طاہر نے کہا۔ دعا کرو کہ بارش جلد ہو جائے، وہ قدرے جھک کر پرندوں سے کہنے لگی۔ تبھی ابتہاج نے اسے پکارا۔ مریم، میں نے شرٹ دی تھی پریس کرنے۔ جی میں نے کر دی ہے، دیتی ہوں، وہ ان کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ بھائی، طاہر کی آواز پر وہ پلٹے۔ دیکھ لیں کہیں دیر نہ ہو جائے، اس کا لہجہ بہت معنی خیز تھا۔ کیا مطلب؟
उन्होंने حیرت سے پوچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ ایسا نہ ہو ساون سارا گزر جائے اور بارش ہو ہی نہ۔ طاہر بات بدل گیا۔ ابتہاج نے ایک کھوجتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پلٹ گئے، جبکہ طاہر مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ جب صبح میں آئی تھی تو آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ اب دیکھو کیسے چھاجوں چھاج می برس رہا ہے، آپا جی نے کہا۔ طاہر اور بچے اس برستی بارش میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ بچے کئی بار مریم کو بلا چکے تھے مگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور پھر سبھی گھر میں موجود تھے، یہاں تک کہ ابا جی بھی۔ ساون کی بارش تو ایسی ہی ہوتی ہے، ایک پل میں بادل آئے اور برس گئے۔ سمینہ نے کہا، ایسا کوئی بادل میری ذات پر کیوں نہیں برستا؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا، تو پھر کب لاؤں انہیں؟ آپا جی نے مریم کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تھا؟ مریم نے ایک نظر ذرا فاصلے پر کرکٹ میچ کھیلتے ابتہاج اور ابا پر ڈالی، پھر آہستگی سے بولی، آپا جی آپ پہلے انہیں میرے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اگر انہیں اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا ہو تب یہاں آئیں، ورنہ نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کیسے پٹر پٹر بول رہی ہو؟ بھلا اپنی شادی کے معاملے میں بھی کوئی یوں بولتا ہے؟ آپا جی بھڑک کر بولی۔ ان کی تیز آواز پر ابا جی اور ابتہاج ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میری شادی کوئی عام معاملہ تو نہیں ہے، مریم نے جز بز ہو کر اپنے حالات کے پیش نظر کہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھی، چمک کر بولی، ایسا کیا ہے تم میں، حور پری ہو یا صاحب جائیداد، جو تمہاری شادی عام معاملہ نہیں ہے؟ میرا یہ مطلب… مریم کا گلا روند گیا، اپنی بے وقوفی کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے گھر ہوئی تھی مگر اپنی عزت نفس، انا اور خودداری تو گروی نہیں رکھائی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابا جی نے پوچھا۔ سمینہ الگ حیران پریشان تھی۔ ابا جی آپا جی ٹیپ کی طرح بچنے لگی۔ تو کیا ضرورت ہے یوں ہر ایرے گہرے کو بلوانے کی؟ منع کر دو سب کو۔ ابا جی نے آرام سے بات ختم کر دی۔ کیسے منع کر دوں؟ کیا ساری عمر یہیں بیٹھی رہے گی؟ آپا جی تڑک کر بولی، ہاں، مریم کی شادی میں ابتہاج سے کروں گا۔ انہوں نے اتنے آرام و سکون سے کہہ دیا کہ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی، بس بارش کا شور تھا۔ خود مریم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی آپ؟ سمینہ نے تحیر سے پوچھا۔ آپا جی تو جیسے گنگ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس گھر کو ایسی بہو کی ضرورت ہے جو اس گھر کی آبیاری محبتوں سے کر سکے، اور مریم سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابا جی نے پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ابا جی، سمینہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ارے کیا ٹھیک ہے، ہمارا سب سے چھوٹا بھائی اور ایسی بے نام و نشان لڑکی، اور ابا جی ہمارے ارمان۔ آپا جی چیخ اٹھی تھی۔ تمہارا چھوٹا بھائی طاہر ہے، نکال لینا اس کی شادی پر ارمان۔ دوسری طرف سکون ہی سکون تھا۔ آپ کو ہمیشہ عادت رہی ہے ابا جی اپنا فیصلہ دوسروں پر مسلط کرنے کی، آپ نے ابتہاج سے تو پوچھا ہوتا۔ آپا جی نے کہا۔ ابتہاج نے ایک نظر سر جھکائے لب کاٹتی مریم کو دیکھا۔ اس میں میری مرضی بھی شامل ہے آپا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ابتہاج کے ہونٹوں پر خوبصورت و جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ مریم تیزی سے باہر نکل گئی اور ستون سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مریم آؤ جامنے توڑیں۔ طاہر بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ ہیں یہ دو دو ساون کیوں برس رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ مریم یوں ہی روتی رہی۔ طاہر نے کان لگا کر اندر سے اٹھتی آوازوں کو سننے لگا، پھر زوردار نعرہ لگایا، بے وقوف لڑکی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو پہلے کیا وہ سوئے ہوئے تھے؟ وہ روتے روتے تڑک کر بولی، آئی ایم سوری مریم، میں نے واقعی کچھ دیر کر دی۔ اپنے پیچھے ابتہاج کی آواز سن کر اس کی ہچکیوں کو بریک لگ گئی۔ دیر آئے درست آئے، طاہر چہک کر بولا۔ مگر آپا جی، مریم کے لہجے میں تشویش تھی، میں نے یہ فیصلہ اپنی تمام تر شدتوں اور دل کی گہرائیوں سے کیا ہے، ابتہاج نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور آپا جی والا مقدمہ ابا جی بہت آسانی سے جیت لیں گے، طاہر نے کہا اور اسے کھینچتا ہوا برستی بارش تلے لے آیا۔ وہ چیختی رہ گئی، لو اب ان کو آزاد کرو، آج ساون رت کی پہلی بارش ہے نا؟ طاہر نے کہا۔ مریم نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ سارا باغ رنگ برنگے پرندوں سے بھر گیا۔ وہ کہیں گئے نہیں تھے، مختلف درختوں پر بیٹھ کر پر پھڑانے لگے۔ ابتہاج دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس تک آئے۔ طاہر دوبارہ بچوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تم ہوش تو ہو مریم؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ مریم نے بے اختیار ان کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ تم ان میں اپنے مقدر کو ڈھونڈ سکتے ہو، تمہارے سامنے میں نے ہتھیلیاں رکھ دیں۔ ابتہاج نے جھک کر دیکھا، بارش کی بوندیں گلابی ہتھیلیوں پر ان کا نام لکھ رہی تھیں۔